Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So beta, when we were before COVID-19, obviously we were having our regular classes. So उसमें हमने जो है वो बायोग्राफी के एंड तक पढ़ लिया था और पुरानी पैसेज भी हमने स्टार्ट कर लिए थे. लेकिन जब पोजीशन ऑफ वुमेन का टॉपिक आया था तो वी हैड कवर्ड द टॉपिक्स ऑफ वाइफ्स एंड डॉटर्स, या फिर हमने ऑनलाइन उसको डिस्कशन में लेकर आए थे. तो मदर्स के टॉपिक को हमने होल्ड किया हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ऑल दैट स्टफ, एंड वी हैड बीन होपिंग कि हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और ऑन कैंपस क्लासेस जब भी होंगी. तो कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हमारे पास जो है वो मदर्स का टॉपिक था, करबला का एक टॉपिक था, सूरह दुहा का टॉपिक था कि जी वो हम कवर करेंगे. लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली फिजिकल क्लासेस अभी स्टार्ट तो हुई है, लेकिन न्यूज़ जिस तरह की आ रही है जी, जहाँ भी फिजिकल क्लासेस हो रही हैं वो कैंपसेस या तो बंद किए जा रहे हैं या वहाँ पर केसेस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं. तो फीजिबल नहीं है, और वैसे भी स्टूडेंट्स आर प्रीटी मच ऑक्यूपाइड. कोई O3 की क्लासेस दे रहा है और किसी को अगर बुला भी नहीं तो इतने सारे क्राउड को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते. सो सूरह दोहा और करबला का कंसाइज लेक्चर, सूरह दोहा तो डिटेल है और करबला का जो है कंसाइज जो भी रिकॉर्डिंग मौजूद थी मैंने शेयर कर दी. तो मदर्स का एक टॉपिक रह गया था. ऑब्वियसली टॉपिक तो बहुत मुख्तसर सा है लेकिन बातें उसमें बहुत सारी करने की हैं. तो आज मैं वो रिकॉर्डिंग आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूँ. उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज और मेरा पैगाम पहुंच जाएगा. ऑब्वियसली तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि किस क्वेश्चन के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके दो पोर्शंस वाइफ्स और डॉटर्स के हमने कवर कर लिए. तो एक बार मैं क्वेश्चन के पैटर्न पे बात करता हूँ, फिर मदर्स के राइट्स के बारे में आपसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहूंगा, जो कि हर जो है वो उम्र के हिस्से के शख्स को जानना और अपने आप को रिमाइंडर और बार-बार रिकॉल करवाना जरूरी है. Anyways, the question can be assessed in final examination two to three different ways. हमारे पास लास्ट टाइम ही क्वेश्चन 2010 में जब आया था तो एग्जामिनर ने इस तरह से जो है वो सवाल पूछा था, आउटलाइन द टीचिंग ऑफ इस्लाम अबाउट मदर्स, वाइफ्स एंड डॉटर्स. तो इसी को वो टीचिंग ऑफ इस्लाम या टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन के हवाले से भी पूछ सकता है, या टीचिंग्स इन कुरान एंड सुन्ना अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन भी पूछ सकता है. तो जो भी उसके वर्ड्स होंगे, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलेशंस विद मदर्स, वाइफ्स एंड डॉटर्स के हवाले से सवाल आ सकता है. पेपर 1 का एक कंपोनेंट है, और पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो राइट्स ऑफ वुमेन या राइट्स ऑफ मदर्स, राइट्स ऑफ वाइफ्स और राइट्स ऑफ डॉटर्स के हवाले से क्वेश्चन है. लास्ट टाइम 2010 में आया था. अब देखिए 10 साल हो चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि अभी जो 1 अक्टूबर को एग्जाम है शायद उसमें इसका असेसमेंट हो जाए. तो स्टूडेंट हैड बीन रिक्वेस्टिंग कि सर हमने पॉइंट्स तो देख लिए लेकिन फिर भी आप एक लेक्चर दे दें. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इसका आंसर लिखा जाएगा तो इसके आंसर में एक सर्टेन फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा. वो ये कि सबसे पहले आपको जो है वो टीचिंग लिखनी होगी, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग होगी. दैट वुड बी आवर की पॉइंट, दैट वुड बी आवर बुलेट पॉइंट. तो इस्लामिक टीचिंग अबाउट मदर, वाइफ का टॉपिक होगा तो वाइफ की इस्लामिक टीचिंग आएगी या फिर डॉटर्स की आएगी. इसमें ओपन एंडेड आंसर्स लिखने की इजाजत नहीं है. सो द टीचिंग यू आर गोइंग टू शेयर, जैसे कि यू आर गोइंग टू से द इस्लाम टीचेस टू ट्रीट मदर्स विद केयर, तो उसके बाद you need to support the teaching you have just mentioned by the words of Quran or the hadith of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक बार दूर पढ़ लीजिएगा, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So मैं कह रहा हूँ कि Islam teaches to treat mothers with care. The Prophet Muhammad sallallahu once said, paradise lies under the feet of your mothers. फिर whatever illustration you would like to give or whatever additional points you would like to give, वो आपके लिए आपके जहन से या आपका पर्सनल ओपिनियन या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं आ सकता. इसमें भी if you are going to provide more illustration, so that should be coming from the sunnah of Hazrat Muhammad peace be upon him. Like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam अपनी वालिदा हजरत आमना के साथ तो बहुत कम वक्त गुजारा आपने, लेकिन प्रॉफिट ट्रीटमेंट ऑफ हलीमा सादिया जो था जिनके साथ आपने वक्त गुजारा, बाद में आपकी मुलाकात भी हुई, तो वहां से कोई एग्जांपल लेकर आएंगे तो ये हो गई सपोर्टेड जो है वो इलस्ट्रेशन. सो बेसिक आंसर ही रहेगा, ओपन एंडेड या बाहर की बातें नहीं आएंगी. इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपने आंसर को लेके चल रहे हैं. तो ये पेपर जो है जिस रिकॉर्डिंग को आप देख रहे हैं वहाँ पर ये पूरी की पूरी PDF फाइल भी इसके साथ सेव है. तो आपको जो भी पॉइंट्स देखने हो, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं. तो मैं डायरेक्टली अब मदर्स के टॉपिक पे जंप करता हूँ, जो कि पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बाद की इन्फॉर्मेशन. तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि भाई हमने जो है मदर्स के साथ क्या करना था और क्या कर लिया है, या अगर हम सही जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही जा रहे तो हमें अपने आप की तस्सीह करनी है और अपने आप को दुरुस्त करके इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ना है. सो एनीवेज, जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है वो बड़ी समझदारी के साथ लिखा है. वो प्री इस्लामिक पीरियड जो है उसकी एक जो है वो जो एज ऑफ इग्नोरेंस था, ज़माने जाहिलियत थी, उसके मामले को लेके उससे रेलेवेंट एक प्रैक्टिस है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है और बहुत दिल दुखा देने वाली बात है. लेकिन बहरहाल इट यूज्ड टू हैपन, और इस्लाम जैसी जो रोशनी जब आई तो उसने इन चीज़ों को ख़त्म भी किया और इन जहालतों को ख़त्म करके ख़वातीन बनी, औरतों को राइट दी. तो पहले तो women were used as commodities, they were kept illiterate and they were looked as cancer in society. उन लोगों को जो है वो इज्जत वो मुकाम नहीं मिला हुआ था, और जाहिल भी औरतों को इसलिए रखते थे या चीज़ें या बिजनेस आइटम समझते थे कि भाई ये हमारी बराबरी कभी ना कर सके. आज भी अगर कोई शख्स आपको ऐसा मिले जो औरत को नीच देखता है, औरत को कमजोर देखता है, या वो औरत को जो अपनी बराबरी के अपने बराबर नहीं देख सकता, तो याद रखिए ये ज़माने जाहिलियत की ये बातें हैं. इस्लाम का जो मुकाम है, इस्लाम की जो तालीमात है बड़ी क्लियर है. सूरह बकरा की वर्स 187 से, दे आर योर गारमेंट्स एंड यू आर देयर गारमेंट्स. तो एक इक्वालिटी का आंसर इस्लाम ने जो कायम करने की कोशिश की. तो पहले हम मदर्स के बारे में एक एज ऑफ इग्नोरेंस में जो अनफॉर्चुनेट एक प्रैक्टिस थी या जो अनबेरेबल एक प्रैक्टिस थी, इसके बारे में बात करते हैं.
So before the arrival of Islam, mothers were inherited to their sons after the death of their husbands. तो पहली बात तो ये कि यार वो जो सोसाइटी ऑफ अरबिया थी उसमें पोलीगैमी हम कहते हैं मल्टीपल मैरिजेस को, मैरिजेस में कोई लिमिट नहीं थी. Now if you remember Surah Nisa verse number 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं marry the woman of your choice 1 2 3 or 4, if you cannot deal justly between them marry only one. तो पहले की तो प्रैक्टिस ये थी कि भाई एक बंदा अगर 8 या 10 या 11 बीवियां रखना चाहता है वो बीवियां रख सकता है. तो पहले तो भाई लिमिट भी नहीं थी, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो इस्लाम ने आके पहले तो उस पर पाबंदी लगाई. लेकिन हम उस दौर की बात कर लेते हैं जब ये मदर्स के साथ एक ज्यादती हो रही थी, वो क्या थी. सो एक फॉर एग्जांपल द पर्सन ए है, उसने जो है खातून से शादी की और वो खातून ए है, तो ये उसकी फर्स्ट वाइफ है लेट्स से, और फर्स्ट वाइफ से उनको जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो उनका ज्यादा था. तो दिस सन इज गोइंग टू बी द एल्डेस्ट सन. इसके बाद भले उनके 5 बच्चे 6 बच्चे 10 बच्चे इस बीवी से और बीवियों से हो, वो जो भी होंगे, दिस सन इज गोना बी कंसीडर्ड एज द एल्डेस्ट सन of the person A. तो person A married the person the male A married the female A, और जो फर्स्ट हस्बैंड जो हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ थी उनसे एक बेटा पैदा हो गया, ये एल्डेस्ट सन है. अभी एल्डेस्ट सन वाली बात दोबारा रिपीट होगी. इसके बाद उन्होंने 4 5 8 10 शादियां जितनी वो करना चाहते उन्होंने शादी की, उनकी बहुत सारी औलादें पैदा हुई. अब हुआ ये कि इन हस्बैंड ये जो हस्बैंड साहब थे, जो पर्सन ए थे, इनका इंतकाल हो गया. जैसे इनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल के बाद जो हरकत थी वो दिल को बड़ी चुबा देने वाली है. जैसे इस शख्स का इंतकाल होगा जो पर्सन ए है, तो उसकी जो पहली बीवी से या उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा, भले वो किसी भी बीवी से हो, जो सबसे बड़ा उसका बेटा था, जिस मेरी एग्जांपल में सबसे बड़ा बेटा फर्स्ट वाइफ का पहला ही बच्चा है. सो द डे ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड, वो जो शख्स ने लेट्स से की 10 शादियां की हुई थी, तो ये जो लड़का है जिससे जो वाइफ फर्स्ट वाइफ से पैदा हुआ, ये फर्स्ट वाइफ से जो पैदा हुआ उसकी बायोलॉजिकल मॉम है. हुआ ये कि जैसे ही हस्बैंड की डेथ होती है तो वो जो लड़का है उसकी बायोलॉजिकल मॉम तो उसकी बायोलॉजिकल मॉम ही रहेंगी, वो तो उसकी अम्मी रहेंगी. लेकिन ये जो अब्बा जान जो इंतकाल कर गए, ये जो पीछे 9 जो और बीवियां छोड़ गए थे, जो कि इस बेटे की स्टेप मदर्स लगती थी, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ निकाह, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सेरेमनी, उस शौहर के इंतकाल करते ही ऑल दी स्टेप मदर्स वुड बिकम द वाइव्स ऑफ दैट द एल्डेस्ट सन. तो माँ का एक मुकाम जो इस्लाम ने रखा है कि अम्मी के तो पांव तले जो है जन्नत है, अम्मी का एक मुकाम बड़ा जबरदस्त किस्म में बताया जो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. और वहां पर माँ को बीवी का दर्जा दे दिया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द एज ऑफ इग्नोरेंस. इस्लाम ने इस चीज पे बड़ा सख्त कदम उठाया, इस्लाम ने रिवाइव किया स्टेटस को, और अम्मी को वो मुकाम दिया कि भले स्टेप मदर हो, भले वो फॉस्टर मदर हो जिसने बचपन में एक बार ही दूध पिलाया हो खाली, या फिर वो उसकी बायोलॉजिकल मदर हो, उसका मुकाम माँ का ही रहेगा, वो स्टेटस कभी चेंज नहीं हो पाएगा. तो इस्लाम ने इस चीज से बड़ा सख्त कदम लिया. और फिर उसके बाद इस्लाम ने खवातीन में मदर्स की सिर्फ जो है राइट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि उनकी डिस्टिंक्शन भी बताई. तो इस्लाम is that religion that gave them distinction, that gave them reverence, love and respect, and the kind of status and the kind of respect they actually deserve. तो उनमें तमाम चीजों में इस्लाम की के करीब टीचिंग्स आ रही हैं. अच्छा, जितने भी बुलेट में पॉइंट्स आएंगे, मेन पॉइंट्स हैं, ये तो आपको लिखने ही लिखने और इनको फिर फर्दर इलस्ट्रेट आपने जो पैटर्न के हिसाब से करना है. तो जी इस्लाम की जो बुनियादी टीचिंग है वो ये है कि मदर्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स, या टू ब्रिंग अप द किड्स. तो प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मदर्स को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रिंगिंग अप द किड्स, यानी कि बच्चे की नर्चरिंग का या बच्चे की एजुकेशन का जो मामला है वो अम्मी के हवाले. तो पहले इस बात को ना बड़े स्ट्रेटली बड़ी बेसिक से लेके चलते हैं. सो व्हेनेवर इट इज अबाउट अ मैरिड कपल जिसमें हस्बैंड और वाइफ है, तो हस्बैंड की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई वो है अर्निंग ब्रेड एंड बटर. वही जाके कमाएगा, नान नफका लेकर आएगा. तो कि वाइफ कैन आल्सो अर्न ऑब्वियसली, इसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हम बात करें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की. सो बिकॉज द वाइफ के टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि मैन आर गुड डिसीजन मेकर्स एंड विमेन आर अमेजिंग मैनेजर्स. तो जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थी, जहाँ अर्निंग में फायदा नुकसान करने की बात है, मर्द को वो काम देने में फौकियत हासिल की, मर्द को प्राइमरीली वो काम दे दिया, औरत को जो है वो मैनेजिंग का काम दे दिया. वो हमने वाइफ के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था. So your husband is being responsible for to earn bread and butter for the family. और फैमिली जो है वो शौहर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो बीवी है यानी कि अम्मी जो है, उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपब्रिंगिंग ऑफ द किड्स. बच्चों का ख्याल रखना, उनकी नर्चरिंग हो, उनकी देखभाल हो, उनकी सिक्योरिटी का मसला, उनके प्रोविजन का, उनके सस्टेंस का इशू हो, वो सारे मामला. और बाद में उनकी जो तरबियत का एक हिस्सा है, जो उनको सिखाना है क्या करेगा क्या नहीं, ये सारी बातें. तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये. लेकिन इसमें जो बात आपने समझनी है वो ये, पहले एक बात याद रखिएगा, फिर मैं उसको जस्टिफाई करूंगा. हर बच्चा कीमती है. एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस. अगर एक सोसाइटी में सिर्फ एक बच्चा करप्ट हो जाए, अगर एक सोसाइटी में सिर्फ एक बच्चा बर्बाद हो, तो वो सोसाइटी को बहुत बड़ा डैमेज दे सकता है. तो हर बच्चा कीमती है, और हर बच्चे की जो तरबियत के लिए अम्मी के ऊपर जिम्मेदारी मुस्तकिल लगाई हुई 24/7.
چل لیٹس سے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, ایک میرڈ اینڈ ہیپی کپل ہے, شوہر کما کے لا رہے ہیں, جو بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اور شوہر بھی اپنا اس میں رول پلے کر رہے ہیں. آبویسلی ایسا ہوتا ہے شوہر کی بالکل چھٹی ہو گئی ہے, اس بڑی کیفیت میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جی شوہر گزر گئے یا خاتون کو طلاق ہو گئی, تو پھر ایسی صورتحال میں پھر خاتون جو ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں تو ہم نے دیکھا ہے عورتیں جو ہمارے پاس جو خواتین ہیں وہ منیمم ٹو منیمم ماسٹرز تو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور گریجویشن تو کی بھی ہوتی ہے, جابس بھی کرنے جاتی ہیں. کوئی منع تو نہیں ہے اسلام میں جاب کرنا خواتین کا, کاروبار بھی کر سکتی ہیں, جابس بھی کر سکتی ہیں اگر اس میں شریعت کے جو ہے وہ رولس کا ہو جائے وہ پورا لحاظ رکھا جائے. تو پھر ہوتا یہ کہ اکثر جو ہے وہ طلاق ہو جانے پہ یا شوہر کے انتقال ہو جانے پہ خواتین پھر یہ کرتی ہیں کہ میں اور شادیاں کروں گی, تو اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ وہ جو اسٹیپ فادر ہوگا وہ بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھ پائے گا, تو امی فوراً سے یہاں پر ایک کمپرومائز یا سیکریفائز کرتی ہیں, اپنی خواہشات کو جو ہے وہ سیکریفائز کرنے کے بعد بچوں کی بہتر تربیت کے لیے فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں میں خود ہی ان کو پالوں گی. اب خود ہی تو پالنا ہے لیکن اکثر خود کمانے بھی جانا ہوتا ہے. تو ریئل لائف ہیرو کی بات کریں تو ریئل لائف ہیروز جو ہے وہ یہ والی مامز ہوتی ہیں, یہ نا 24 گھنٹے میں 48 دن کا کام کر رہی ہوتی ہیں. صبح جا کے کماتی ہیں, کمانے کے بعد بچے کو پہلے اسکول ڈراپ کیا, پھر جناب اپنی جاب پہ نکل گئی, پھر بچے کو لے کے بھی آنا ہے, کیسے جاب کے لنچ ٹائم پہ اس کو مینیج کرنا ہے, پھر جاب پہ چلی گئی, پھر واپس آئیں, اس کے بعد بچے کو پڑھایا, اس کو قاری صاحب دیکھا, اس کا ٹیوشن دیکھا, پھر بچے کو ٹیوشن میں ڈراپ کرنا ہے, جو بھی کام کرنے ہیں, اس کے بعد رات بھر تک بھی کھانے کا بھی انتظام, بچے کے لنچ کا ڈنر کا انتظام, پھر سو گئے, پھر صبح سے وہی روٹین دوبارہ اسٹارٹ. تو ایک کام شوہر کر رہا تھا اور ایک کام بیوی کر رہی تھی, وہ بریڈ اینڈ بٹر دیکھ رہے تھے اور یہ ہاؤس مینجمنٹ دیکھ رہی تھی. لیکن پھر اچانک سے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین کو پھر یہ دونوں کام دیکھنے پڑتے ہیں. تو پہلے تو ہمارا تہہ دل سے سلام ہے اور اس ماں کو تہہ دل سے سلوٹ اور سلام ٹھوکتے ہیں ہم اس ماں کو جو کہ ریئل لائف ہیروز ہیں, جو کہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے کا کام کر رہی ہیں. تو یہ ان کی پریٹی مچ سیکریفائس ہے, یہ ان کا انتظام ہے, ان کا پیشن ہے. میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی ایک باپ ہوں. اگر مجھ سے آپ کہیں کہ مجھے باپ والا کام اور ماں والا کام دونوں کرنے, تو شاید میں ایک ہفتے میں ہی ہار جاؤں گا. مطلب مجھے اگر بچے کو 2 گھنٹے ہی دیکھنا پڑ جائے اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ مجھے پڑھانے بھی جانا ہے, اسکول بھی مینیج کرنا ہے, ساتھ میں بچوں کو بھی دیکھنا ہے, تو شاید میری حالت وہاں پر جو ہے غیر ہو جائے اور میرے سے وہ معاملہ نہ ہو پائے. لیکن ایسا کام جو ہے اللہ پاک نے عورتوں کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ خواتین یہ کام کر سکتی ہیں. اور کئی مائیں ایسی ہیں, شاید آپ لسن میں سے کسی کی اپنی ایسی ہوں جو کہ آلریڈی یہ جو ہے وہ ڈبل ذمہ داری نبھا رہی ہیں, فائنانس بھی وہی دیکھ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بچوں کی جو مینجمنٹ ہے یا بچوں کا جو بھی برنگنگ اپ ہے, ان کی جو ایجوکیشن اور ان کی جو فائنینشیل اور ایموشنل نیڈس ہیں وہ بھی فلفل کر رہی ہیں. لیکن یہ تو چلیں ریئل لائف ہیروز کی ایگزامپل ہو گئی, ہمارا ان کو سلام علیکم, ان کی دعائیں ہیں اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ دنیا میں انشاءاللہ اور آخرت میں بھی اجر دیں گے. لیکن سمجھانے کا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور خاتون جو ہیں وہ کمانے بھی جا رہی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں, اگر اس پوری کیپیسٹی میں کہیں پر بھی یہ نظر آئے کہ ان کے کمانے جانے کی وجہ سے واپس اور بچے کو پورا سب کچھ مینیج کرنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بچے کی سیکیورٹی پہ, کہیں نہ کہیں بچے کی تربیت پہ اتنا سا بھی فرق آ رہا ہے, تو you ought to understand this major point. Her primary responsibility will remain primary, and that primary responsibility is the upbringing of the kids, is the nurturing of the kids, is the education of the kids. تو اب اسلام ان سے کہے گا کہ خاتون آپ جو ہیں وہ نوکری چھوڑ دیں, بریڈ اینڈ بٹر کی فکر چھوڑ دیں, تھوڑا کم کھلا لیں, زکاتوں سے کھلا لیں اور جو ہے لوگوں سے امداد لے کے بچوں کو کھلا لیں, لیکن کسی بھی لیول پہ جا کے ان کی تربیت پہ اتنا سا بھی کمپرومائز نہ کریں. تو شوہر ہیں یا نہیں ہیں, مالی حالات اچھے ہیں یا نہیں ہیں, in all circumstances the primary responsibility of the mother is the upbringing of the kids, اور بچوں کی تربیت ان کا پرائمری کنسرن رہے گا. اب اسلام نے اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کیا کہ ایسے کیسز بہت سارے آئیں گے, اس لیے اسلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ ورچوز ایکسپلین کیے ہیں ٹو ہیلپ آؤٹ دی آرفنز اور دی وڈوز ان دی سوسائٹی. آپ کے سلیبس کی حدیث ہے کہ جو بھی بیوہ کی ہے, یتیموں کی مدد کرے گا, وہ شخص گویا ایسے جیسے اس نے جہاد کیا, جیسے اس نے رات کی نفلی نماز پڑھی یا اس نے دن کا جو ہے نفلی روزہ رکھا. تو اسلام ایسے ورچوز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو کہ اگر کمانے نکلی تو بچوں کی جو ہے تربیت پہ فرق پڑ جائے گا. میں کیا بتا رہا تھا آپ کو, ایوری چائلڈ از پریشیس. 15 منٹ کے لیے بچے کو اکیلے چھوڑ دیا, نہ جانے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. کوئی اس کے ساتھ ہیرسمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی اس کے ساتھ واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی ڈارک میموری اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ سکتی ہے کہ یہ بچہ کبھی اس ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکے. ہو سکتا ہے وہ چیز اس کو اتنی برباد کر جائے, یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو کہ بچہ دوبارہ اس چیز کو اس کے ذہن سے نکالنا ممکن نہ ہو. اب جو ہے وہ لیٹ سے کہ ایک موم نے اپنے بچے کو ہاف آور کے لیے اناٹینڈڈ چھوڑ دیا, اور وہ جناب جو ہے وہ 4-5 جو ہے بچوں سے جو اس کی عمر سے زیادہ ان کے ساتھ گھوم رہا تھا, ان بچوں نے کوئی نامناسب لفظ بولا, اس بچے کو لفظ یاد ہو گیا. اب صرف فیو منٹس کے لیے یہ بچہ اناٹینڈڈ رہا اور اس بچے نے ایک نامناسب لفظ سیکھ لیا, امی وہ نامناسب لفظ اس کے دماغ سے نکالیں گی کیسے؟
تو یہاں پر ہر بچہ نا ایک پودا ہے، ایک پھول ہے، یہ ڈسٹروائے ہو گیا یا یہ کرپٹ ہو گیا یا یہ کوئی بیڈ قسم کی سیکھ لے گیا تو بچہ یہ تو پوری سوسائٹی کو برباد کر دے گا. تو ایک سوسائٹی کو آباد کرنے کے لیے ایک شخص، ایک رسول آئے تھے، ایک رسول قیامت تک کی انسانیت کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ رہنمائی، اتنی بڑی روشنی چھوڑ کے چلے گئے. ایک شخص تھے نا، وہ ایک شخص جو ہے پوری سوسائٹی کو کیا سے کیا کر سکتا ہے. اور ایک شخص پوری فرعون ایک ہی تھا نا، اتنا اس نے معاملہ اور مصیبت مچائی بھی تھی. آج آپ کی سوسائٹی میں دیکھنے کو بڑی بڑی طاقتور پوزیشنز میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے نا، جو پورا پاکستان کھا کے بیٹھا ہوا ہے، جو پورے پاکستان کی عوام کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک بچے کی تربیت پہ بھی فرق آ گیا نا، تو یہ بیسیکلی پوری سوسائٹی کے ڈیمیج ہونے کی بات ہو رہی ہے. تو ہر بچہ قیمتی ہے، اس لیے ہر بچے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کی اماں پہ دی گئی کہ بھائی آپ فائنانس کی فکر نہ کریں، فاقے یا کم معاملات پہ گزار کریں، پر تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. سو پرائمریلی husbands are responsible for bread and butter and wives یعنی کہ mothers are responsible for the upbringing of the kids, their education and تربیت at all and overall. تو یہ تو ہمارا پہلا مدعا ہو گیا کہ امیوں کو ذمہ داری مین کیا دی گئی ہے. اب وہ امیاں ذمہ داری کیسے نبھاتی ہیں اور ہم پہ کیا کیا احسان کرتی ہیں اس پہ بات کرنی ہے. So I'll be asking a few questions from you guys. میں تو ان کا جواب پچھلے 10-12 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، یعنی جب سے پڑھا ہوں تو میں نے سوال پوچھنا شروع کیے ہیں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھوں گا. And let's see شاید آپ لوگوں کو وہ جواب مل جائے تو ضرور مجھے اس میں سے وہ جواب شیئر کیجیے گا. بہرحال مجھے آج تک وہ جواب نہیں ملے اور ان کی کوشش بھی اگر کرتا ہوں تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. So I'll be posing those questions to you. جس میں پہلا سوال ابھی آنے والا ہے لیکن ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں. So I'll be able to speak up to you with mentioning the relevant points. تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ کی پوائنٹ ہے، مارکنگ سین کا پوائنٹ ہے، that mothers are the first teachers of religion, ethics and conduct. اب ہم نے ایک ایک کر کے بات کریں گے ورنہ تو مزہ نہیں آئے گا نا، ہم تو ٹاپک سمجھنے کی وہ کیفیت نہیں آ پائے گی. So moms are the first teachers of religion. یہ مذہب کی پہلی ٹیچرز ہیں. اچھا کسی بچے کو اگر سونے سے پہلے کی دعائیں یاد ہیں تو امی نے سکھائی ہوں گی، اس کو اٹھنے یعنی جاگتے کے فوراً بعد کی دعائیں یاد ہے تو امی نے سکھائی ہوگی، اس کو نماز جو کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے یا پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے امی نے سکھایا ہوگا. ساری مذہبی باتیں ہیں نا. لیکن وہ ساری باتیں چھوڑے، میرا پہلا کوشچن آنے سے پہلے آپ میری ایک بات دھیان سے سمجھیے گا. آپ اور میں اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری امی مسلمان تھی. So the very first ihsan, the very first huge favor because which was destined to us because of our mothers is that we are Muslims because our mothers are Muslims. ان کے پیٹ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا. اب امی کے پیٹ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا اور ہم نے وہ کلمہ پڑھا، وہ سکھایا بھی امی نے، اس کا مطلب بھی امی نے سکھایا، پھر اس پہ چلنے کا طریقہ بھی امی نے سکھایا. ابو کا بھی ایک رول ہے لیکن مین ٹیچنگ امی کی طرف سے آ رہی. تو یہ امی نے جو کلمہ دے دیا، چلے امی نے کچھ نہیں سکھایا مان لیں، بس یو آر مسلم بیکاز یور موم از مسلم، دیٹس اٹ. اس کے بعد انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں آپ کے لیے، نہ کلمہ سکھایا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکات، نہ حج، نہ وضو سکھایا، کچھ نہیں سکھایا. لیکن جسٹ ان کی پیڑ سے آپ کو کلمہ نصیب ہو گیا، یہ اتنی بڑی سعادت. ہم کہتے ہیں نا the most valuable asset the person is having is the person's ایمان، the person's faith. کتنے لوگ ہیں جو کہ ابھی ریسرچ کریں گے، ڈھونڈیں گے، تب جا کے دین پہ پہنچیں گے. آپ کو، مجھے تو امی کے پیٹ سے ہی دین مل گیا. ابھی اتنی بڑی فیور ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں چہرے نورانی رہیں گے، چمکدار رہیں گے، قبر میں زندگی انشاءاللہ سکون کی گزرے گی اور آخرت میں ہمارا حق پورا کا پورا جنت پہ ہوگا. امی نے اتنا بڑا احسان کر دیا کہ دنیا، قبر اور آخرت کی زندگی کامیابی والی زندگی ملے گی just because we are having the main card for both worlds and that card is called ایمان، is called religion Islam. تو میرا سوال نمبر 1 یہ ہے آپ حضرات سے کہ اگر امی نے اتنا بڑا احسان ہم پہ کر دیا ہے اور وہ احسان ہے ایمان کا، تو question is that how can you return that favor؟ میرا سوال ہے، کسی کو بھی جواب ملے تو مجھے پلیز وہ ٹائپ کر کے بھیج دے اور مجھے بتا دے کہ سر آپ کا یہ سوال تھا، میرے پاس جواب ہے، میری امی نے مجھ کو یہ فیور کیا اور میں ان کا، ان کے بہت سارے فیورز ہیں، وہ تو ابھی تو پورا چٹا پٹا کھلنا ہے ہم نے، لیکن ابھی تو بات ہو رہی ہے ان کا پہلا فیور آ گیا کہ بھائی ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا. اس فیور کو آپ ریٹرن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو پے بیک ٹو ہر، ہاؤ کین یو ریٹرن دیٹ فیور ٹو یور موم؟ سو آئی نیڈ یور آنسر. اور اس سے پہلے کہ آپ کوئی جواب سوچیں، اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں، تو لیٹس listen to this conversation between the intellectual men of society. Number 1 was Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and number 2 was the student of Prophet named the companion of Hazrat Muhammad, peace be upon him. So a companion came to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this companion, he had a question to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said that Ya Rasulullah, میری ایک اماں ہے، بہت بوڑھی ہیں، بڑے احسانات ہیں ان کے، ظاہر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی تربیت میں بیٹھتے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو گنوائے، سمجھائیں کہ امی کا مقام کیا ہے، میری قربانیاں کیا ہیں. اب وہ صحابی ریلائز کر گئے and he wanted to pay back to his mother. اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے آگے پوچھا کہ حضور سے بہتر اور کون سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ رسول اللہ، میری ایک امی ہے، بہت ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں،
ان کی میری بڑی قربانیاں، بڑی خدمات ہیں. a lot of sacrifice and services are there. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے اس احسان کو اتاروں. تو میں نے ارادہ کیا کہ وہ چل نہیں سکتی ہیں، معذور ہیں یا بہت کمزور ہے، تو میں ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے نا حج کراؤں گا. اچھا اب ابھی بھی حج کرنے چلے ہیں تو سہولیات ہیں، ٹریفک ہے، گاڑی ملتی ہے، پھر پلین میں جانا ہوتا ہے، پھر ہر جگہ پہ اے سی لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ذرا حج کو اگر آپ یاد کر لیں، اگر آپ کو بھول گیا ہے تو حج میں جی سب سے پہلے تو آپ کو کعبہ جانا ہے. کعبے کی بات ہے کئی مائلس کے ڈسٹینس پہ آپ کو مینا جانا ہے. پھر مینا میں رکنے کے بعد کئی مائلس کے ڈسٹینس پہ آپ کو عرفات بھی جانا ہے، وہاں سے پھر واپس آنا ہے، آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا ہے، پھر مزدلفہ سے پھر آپ کو مینا جانا ہے، مینا سے پھر کعبہ جانا ہے، کعبہ سے پھر مینا آنا ہے. اور یہ مائلس کی ٹریولنگ ہے. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں اپنی امی کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرواؤں گا. اور اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ جس زمانے کی بات ہو رہی تو اے سی بھی نہیں تھا، موٹر وہیکلس بھی نہیں تھے، ویل چیئر بھی اتنی آزادی سے ویل چیئر جس طرح کہ آج کل موجود ہے معذورین کے لیے، ڈسیبلس کے لیے، وہ تو کبھی موجود نہیں. میں کندھے بٹھا کے پہنچ کروں گا، میں کندھے بٹھا کے ان کو کعبے کے ساتھ جو ہے وہ 7 چکر لگواؤں گا، طواف کراؤں گا، کندھے پہ بٹھا کے سعی کراؤں گا، کندھے پہ بٹھا کے زمزم پلاؤں گا، کندھے پہ بٹھا کے مینا لے جاؤں گا، اور کندھے پہ بٹھا کے عرفات لے کے جاؤں گا کڑکتی دھوپ میں. اور وہاں اسٹے کرا کے بعد اپنے شولڈر پہ بٹھا کے ان کو مزدلفہ لے کر آؤں گا، وہاں پر اسٹے کراؤں گا، پھر شولڈر پہ بٹھا کے ان کو رمی کراؤں گا، مینا لے جا کے قربانی جتنے بھی معاملات ہیں تو اور زیارت کراؤں گا، تو اور بدا کراؤں گا. رسول اللہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر میں یہ جو سیورل ڈیز کی ایکٹیویٹی ہے، میں اپنی امی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے، اگر میں ایسا کروں تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ he was trying to return the favors. کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا سمپل سا تھا، ہرگز نہیں. سو اف یو آر تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ آپ کی گریڈز ان کو آپ کا جو ہے وہ آپ کا گریڈز آنا ان پہ احسان ہے، آپ کو ان سے پیار سے بات کرنا آپ کا ان پہ احسان ہے، تو یہ آپ کی بس سوچ ہی ہے. آپ اس کا جواب ڈھونڈتے رہے، میں بھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں پچھلے 10 سالوں سے. یہ جواب کا سوال کا جواب مل نہیں پائے گا، میرا بچہ بڑی معذرت کے ساتھ ہے. چلیں پہلا احسان ہے، ابھی تو احسان کی ایک قطار ہے، پوری کی پوری ایک لسٹ ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے، ذرا گفتگو طویل کرتے ہیں. تو پہلا احسان تو ان کا یہ کہ دے آر آر فرسٹ ٹیچر آف ریلیجن. ٹیچر تو چھوڑیے، ان کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک ایمان والی عورت تھی اور یہ ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا. دوسرا آگے جی، they are also the first moms are also the first teachers of ethics and conduct. اب ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ جب بھی جو ہے اللہ کو بھلا کرے جاتے ہیں اسکولز وغیرہ پہ، پی ٹی ایمز وغیرہ ہوتی ہیں تو یا کلاس میں اکثر جو ہے وہ پیرنٹس ٹیچرز جو ہیں وہ ٹانٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی. اینڈ وی آر لائک واٹ یار، ماں باپ نے تو یہاں بھیجا نا اسکول میں، تمیز تو آپ سکھائیں گے، معاملات تو آپ سکھائیں گے، ماں باپ کا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ماں باپ کا جو سکھایا ہوا ہے اسکول کالج یونیورسٹی تو اس کو فردر پالش کر سکتا ہے. مین جو بیسک تعلیم ہے وہ تو گھر کی طرف سے. تو یہ تانا بہت کامن ہے، اٹس اے ویری کامن ٹانٹ، لیکن یہ ٹانٹ بنتا ہے کیونکہ آپ کی جو پرائمری ٹیچرز ہیں ایتھکس کے اور کنڈکٹ کے، وہ ٹیچرز موم اور ڈیڈ ہیں. تو اس پوری صورتحال میں یہاں پر ایک کیفیت بات سمجھنی ہے کہ کچھ بچے بڑے کیجول قسم کی لائف گزارتے ہیں، کچھ بچے بڑی ڈیسنٹ قسم کی لائف گزارتے ہیں. اچھا ایک بات تو ابھی اور ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کی بھی کوئی عزت ہے نہیں. اگر آپ 15-16 سال کے ہیں تو ابھی تو آپ نے نام کمانا ہے، عزت کمانی ہے، اپنا مقام دنیا میں اپنی پہچان لے کر آنی ہے. ابھی تو آپ اپنی پہچانے بھی اپنے ابو کے نام سے جاتے ہیں. تو ایک کبھی ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کلاس میں، دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کلاس میں آ رہا ہے، شرٹ کے بٹن کھلے میں ہیں، بڑا کیجول سے اس کا بہیویئر ہے، ہاتھ میں اس کی کاپی نہیں ہے، چلتے ہوئے آئے ہیں، پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہیں، بڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے، ان کا سویگ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. اور جناب ان کی حالت پوری اوپر سے نیچے تک بگڑی ہوئی ہے، پین بھی کسی سے لیا، کاغذ بھی لیا اور پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد بات کرو تو بات پہ کرنے کے جواب سے بڑا احسان کیا. تو اس پہ اگر کوئی ٹیچر کسی بچے کو اتنا ڈسٹرائڈ اور ڈسٹرکٹڈ دیکھتا ہے تو وہ بیسیکلی بات اس بچے پہ نہیں جا رہی ہوتی. Now, if somebody is going to say or somebody is going to taunt you, شاید آپ ٹالریٹ کر لیں. If somebody is going to taunt your parents, آپ سے کہاں برداشت ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں یار اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے مجھے بہن کی گالی دی، یار میری امی کو کیوں بولا؟ مجھے بول دینا، میری امی کو کچھ نہ بولو. تو اس بات کو اگر تھوڑی سی غیرت سے سمجھ لیں تو یہ سمجھو کہ when you are not behaving properly، تو یہاں پر کوئی ٹیچر یا کوئی بڑا یا سوسائٹی کا کوئی سمجھدار آدمی دیکھے گا آپ کو اس حالت میں تو کہے گا اس بچے کو اس کی ماں نے ٹائم صحیح نہیں دیا. کبھی کبھار امی کتنی بار بولتی ہیں بیٹا بال کٹا لو، بال کٹا لو، بال کٹا لو. آپ لمبے بال بالکل ارطغرل کے بچے بن کے گھوم رہے ہیں ٹاؤن میں، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی آپ کو دیکھے اس طرح کیجولی، آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ بہت زیادہ کیجولی، بہت زیادہ انفارمل دیکھے یا بالکل ایتھیکل ویلیو سے ہٹا ہوا دیکھے تو وہ کہے گا آپ کے اوپر تھوڑی، ابھی تو آپ کا نام ہی کوئی نہیں نا، آپ کی تو پہچان ہی کوئی نہیں، آپ تو پہچانے بھی مام ڈیڈ کے نام سے جاتے ہو. تو صورتحال میں وہ سارا کا سارا معاملہ امی ابو کی طرف جاتا ہے. تو یس if you do something good so you and your parents deserve good نا. if you do something bad اس میں امی ابو کا کیا قصور ہے؟ تو کم سے کم جب بات اپنی زندگی میں کچھ شرم نہیں آ رہی ہوتی تو ان کی عزت کا مان رکھتے ہوئے انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر رکھتا ہے لوگوں کے سامنے.
پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں جی بچہ کلاس میں آ رہا ہے، بٹن بھی صحیح بند ہیں، بات بھی تمیز سے کر رہا ہے، بال بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو نگاہیں جھکا کے بات کر رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا آپ نگاہیں جھکا کے بات کریں، ان کے فیس ٹو فیس آپ آنکھوں میں دیکھ کے بات کریں. کہہ رہے نہیں جی ہماری امی نے بولا ہے کہ استاد کے سامنے نظریں نہیں اٹھانی. اب یہ گھر سے ایک سیکھ آتی ہے نا. عمران خان کو سن لیں، عمران خان 10,000 قسم کی فضول باتیں کرتے ہوں گے، لیکن بار بار اس کی زندگی کوئی بھی اس کا جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کی کانورسیشن سن لیں، امی کی مثال آ جائے گی. وہ ہاسپٹل بھی امی کی وجہ سے ہی بنا. جو بات کرے گا اس کے پیچھے ڈٹرمنیشن، اس کے پیچھے سیکھ یا اس کا کچھ بن جانے کی وجہ وہ امی تھی جو امی نے صحیح باتیں سکھائی. امیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں بھائی. امیوں کی جو ہے سکھائی ہوئی بات جو ایتھکس سے یا ویلیو سے وہ بات ہے وہ بھولتی بھی کبھی نہیں. وہ ایک بچہ جو ہے اس نے جو ہے پہلی بار گالی دے دی، بیڈ ورڈ بولا. بیڈ ورڈ بولا تو امی نے کہا کہ بھائی یہ تو پہلی بار ہے، آج ہی اس کو سکھانا پڑے گا، تمنا تو زندگی بھر یہ گالیاں دیتا رہے گا. تو امی نے اس کو بلایا، ماچس نکالی اور ماچس کی جو ہے تیلی نکال کے اسے جلایا، اور جلانے کے بعد بولا کہ اگر میں نے آپ کو دوبارہ ایسا ورڈ بولتے ہوئے سنا تو یہ میں آپ کی زبان پہ رکھوں. اب اس بچے کو جس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ہوا ہے نا، بھلے وہ فیئر کے ساتھ ہے جو بھی تھا، وہ امی کا طریقہ ہے سکھانے کا. امی نے وہ سکھایا، وہ جب بھی بیڈ ورڈ منہ سے آنے لگے اس کو یاد آ جائے گا جی امی نے منایا. تو یہ ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے ایک بڑی کیوٹ سی مثال ہے، اٹس ناٹ ٹروتھ، اٹس ا کائنڈ آف لائی، لیکن اس کے بڑے زبردست جو ہے وہ کانسیکوینسز ہیں. اب وہ ہم نے بچپن میں سنا جی سور نہیں بولنا چاہیے. کوئی بندہ سور کا لفظ اگر بولتا ہے تو اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب یہ جھوٹ ہم سے کہا ہوا یوزلی ہماری مومس کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا یہ سور کو تو سور ہی بولیں گے نا، یا خنزیر بولیں گے، انگلش میں پگ بولیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں اس کو انگلش میں بولتے ہیں، انگلش میں بھی تو وہی بولیں گے نا. اگر قرآن میں لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے تو اس کو اگر آپ اردو میں ٹرانسلیٹ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اردو میں خنزیر کو سور ہی بولتے ہیں، سور کا گوشت کھانا حرام ہے تو سور کو سور ہی بولیں گے نا. لیکن امیوں نے ایسے یہ کہانی سنائی کہ بیٹا نہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. وہ امیوں کا یہ کہنا اور یہ اتنی بڑی ایک سٹوری بنانے کا مقصد کیا تھا، تم بچپن سے جب سے تمہیں اس جانور کا تعارف ہوا ہے تب سے تمہارے دل میں اتنی نفرت ڈال دی ہے اس جانور کی کہ تم اس کا گوشت کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب جانا دور کی بات، تم اس کا نام بھی نہیں لیتے. اور ایون کہ میری کلاس میں 100-150 بچے بیٹھا، میں کہتا بیٹا سور بولو تو سارے بچے نہیں بولتے. ان کو پھر بھی ہوتا نہیں سر خورم غلط ہوں گے، ہماری امی نے صحیح بتایا ہوا یہ لفظ بولنے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اسلام کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں ورنہ تو میرے بولنے کے بعد تو میری کبھی دعائی قبول نہ ہو. تو یہ جو ایتھکس کی بات ہے، یہ جو کنڈکٹ کی بات ہے، یہ ساری جو ہے نا آپ کی طرف جو بھی آپ کی حرکتیں ہیں نا، کبھی اپنی اچھی بات سکھا رہی ہوتی ہے اور آپ کا خود کا کنڈکٹ اتنا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی آپ کی نہیں، آپ کے پیرنٹس ہی بتانے. تو ایک بات کو سمجھیے گا، پہلا تو میرا سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ہاؤ کین یو ریٹرن دا فیور ٹو یور مامس، جس میں انہوں نے آپ کو مذہب دیا. اب باقی تو میرے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے. آپ اس میں اوور آل ایک جو بہیویئر اور ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب یہ جو ان کی زندگی جو ہے وہ بولنا سیکھنا، لوگوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں، تو بچہ نا اپنے ابو کو بہت آبزرو کرتا ہے. ڈیڈ گھر پہ آتے ہیں وہ شام صبح سے ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں، تو بچہ یوزلی دیکھے گا بچہ اپنے ڈیڈ کو بہت زیادہ گھور رہا ہوتا ہے، ان کو آبزرو کرتا ہے، the way he sits, the way he talks, the way he eats. تو بچے نے اپنے ابو کو اتنا آبزرو کیا ہوتا ہے کہ یوزلی وہ اپنے ابو کو ایکشنز میں اور پوسچرز میں کاپی کرتا ہے. تو ایک جنرل ہے، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ 100% ایسے ہی ہو، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا ہماری پرسنالٹی، اس میں ہم اپنے ڈیڈ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی اپنی جو ہے وہ ویڈیو اپنے چھوٹے بہن بھائی سے بولیں کہ میں کہیں ایسی رینڈملی بیٹھا ہوں تو میری ویڈیو بنانا ہے 5-10 منٹ کی بات میں، اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا. لیکن اس کو آپ جب غور سے دیکھیں گے تو موسٹ آف دا ٹائم the way you sit, the way you talk, the way you watch television, the way you grab the remote control, اور the way جیسے کہ ہم نے اکثر بچوں کو پیرنٹس کو دیکھا کہ کسی کا والد ہاتھ ملا کے نہیں بعد اگر دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو چھوٹا ان کا بچہ بھی جو ہے ایسی سلام اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام کو جو ہے ایکسچینج کرتا ہے. کیونکہ کووڈ-19 میں تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو یوزلی ہم پرسنالٹی میں امپرسنیٹ جس کو کرتے ہیں وہ ہمارے ڈیڈ ہے، لیکن اس تو پرسنالٹی ڈیڈ کی دی ہوئی ہوتی ہے. لوگ اپنے یوزلی ڈیڈ کو ہی فالو کر ہوتا ہے. اتنی بار ہم نے سنا ہے ایز فادر ایز سن، ایز فادر ایز ڈاٹر، تو وہ والی بات سننے کو ملتی ہے. لیکن پھر اس کے اندر جو ایتھکس ہیں، جو کنڈکٹ ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو بیہیویئرز ہیں، جو جیسچرز ہیں، جو پوسچرز ہیں، اس کے جو ویلیوز اور ٹیچنگز ہیں، وہ ساری امی کی سکھائی گئی. تو اس کی اگر ہم ایک ایک کر کے نشست نکالیں تو بھائی پتہ بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو پہلے تو جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو دودھ تو امی نہیں پلانا ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو امی اس کو جو ہے وہ چمچے سے کھلانا شروع کرتی ہے. پھر امی کہتی ہیں نہیں ابھی کب تک ایسا کریں گے، اس کو ہر چیز سکھانی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اما نے بچے کو بٹھایا، باندھا ایک جگہ سیٹ پہ اس کو بٹھا دیا اور بیلٹ لگا دی، اور بیلٹ لگانے کے بعد اس کے سامنے جناب جو بھی اس کا دلیا ولی ہے وہ رکھ دیا، اس کو چمچ دیا. اب بچہ چمچ اٹھا کے کبھی جناب وہ کھائے تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، اس سے جو ہے وہ چمچ منہ تک پہنچی نہیں. اور جب تک چمچ منہ تک پہنچا تو چلا وہ پورا دلیا یا چاول جو بھی وہ گر گیا.
پھر بھی امی کوشش کرتی تھی، تھوڑا سا خود کھلاتی ہیں، تھوڑی سی کوشش کراتی ہیں، اور وہ بچہ پہلے ادھر تو پھر ادھر، پھر بھی امی کہتی ہیں بیٹا ایسے پکڑنا ہے، ایسے پکڑنا ہے، ایسے ٹرائی کرنا ہے. ویری ون آف دی امیزنگ تھنگز اباؤٹ moms نا، they are so determined, they never quit. کہتی ہے نہیں اس کو کھانا سکھانا ہے تو سکھانا. بھائی اتنی مشکل ہوتی ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، بچے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اس کو اسپون بولتے ہیں، اس کو فورک بولتے ہیں، لیکن نہیں جی سکھانا ہے تو سکھانا ہے. اور بچہ جناب ایک دور ایسا آتا ہے کہ وہ جناب کھانا شروع کرتا ہے، اور اب ایسی پریکٹس کرا دی امی کی ڈٹرمنیشن کی وجہ سے، ایسی پریکٹس ہو گئی ہے کہ بند کمرے میں گھپ اندھیرے میں آپ کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھوں اور آپ سے کہوں سر یہ چمچ ہے اس کو کھا لیجیے، تو بغیر دیکھے گا جھڑ کر کے کھا سکتے. یہ امی کی طرف سے تھا نا. اسپون پکڑنا امی نے سکھایا، یہ منہ میں نوالا ڈالنا امی نے سکھایا، کھانا الٹے ہاتھ سے نہیں سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے امی نے سکھایا. اس کے بعد جی ریسٹ رومز کے ہمارے پاس طریقے کار ہیں. پہلے ریسٹ روم جانا نہیں آتا تھا، پھر وہ ریسٹ روم میں پہلی بار گئے تو پتہ ہی نہیں یہ کون سا کمرہ ہے، یہ گھر میں یہ کون سا کمرہ ہوتا ہے، پہلے تو ڈائپر والا سین چل رہا ہوتا ہے. وہ ریسٹ روم جانے کا طریقہ امی کا سکھایا تھا. اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بھائی اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، شرٹ کیسے پہننی ہے، پینٹ کیسے پہننی ہے، پینٹ کہاں پہننی ہے، یہ طریقہ امی کا سکھایا ہوا. کھانا کھانے کا طریقہ امی کا سکھایا ہوا. پانی پینے کا طریقہ امی کا سکھایا ہوا. سونا کیسے بیٹا، سونے سے پہلے دعا کیسے کرنی ہے امی کی سکھائی ہوئی. ریسٹ روم جانے کا طریقہ امی کا سکھایا ہوا. شخصیت باپ کی ہے، سکھائی ہوئی ہر بات اماں کی ہے. تو مجھے پوچھنا آپ سے دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ چاہے لیٹ سے ایک بچے سے میں پوچھتا ہوں بیٹا آپ کا پورا نام کیا ہے، تو کہتا ہے جبران ناصر. اچھا پتہ نہیں کسی شخصیت کا نام میرے منہ سے نکل رہا ہے، وقار ناصر. تو نام تو اس کا وقار ہے، لیکن پہچانا وہ ناصر صاحب کے نام سے جاتا ہے کہ اچھا وقار ناصر صاحب کا بیٹا ہے. اوکے وقار بن ناصر جسے آپ جو ہے عربک میں کہہ سکتے ہیں. تو نام بھی اپنا نہیں ہے، پرسنالٹی ابا کی چھاپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی بیہیویئرز ہیں. اب آپ چوڑے ہو کے گھومتے ہیں نا، آپ کا ایک سویگ ہے، آپ کا یہ ہیئر اسٹائل ہے، آپ کا یوں شوں گھومنا ہے، یہ سارا کا سارا آپ نے امی ابو سے سیکھا ہوا ہے. اب آپ کو اپنی امی بڑی دیسی سی، بڑی پینڈو سی یا جو بھی لگتی ہیں، جو کچھ زندگی میں تمہارے ہے وہ تمہاری امی ابو کی طرف سے دیا ہوا ہے، شخصیت سے لے کے، کلمے سے لے کے، ایک ایک عمل تک. ابھی آپ بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں، آپ جس بھی گیجٹ کے تھرو میری بات سن رہے ہیں، اس میں انٹرنیٹ کے پیسے آپ کے ڈیڈ نے دیے، اس گیجٹ کے پیسے آپ کے ڈیڈ نے دیے. اور اگر یہ گیجٹ یوز کرنے کی بات تھی تو یہ آپ کو سیکھنے کو ملی، یا جو بھی تربیت میں اس میں ممی کا بڑا کردار حاصل. آپ کا نام آپ کا ہے نہیں، آپ کی شخصیت آپ کی ہے نہیں، آپ کا جس قلم سے اگر آپ میری کوئی بات لکھ کے نوٹ کریں وہ پین تو آپ کا ہے نہیں، اور آپ اگر جن کپڑوں میں آپ اس وقت لباس میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کا نہیں ہے. تو مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے آپ کا خود کا ہے کیا؟ آپ کا خود کا ہے کیا؟ ایک رب کی طرف سے دی ہوئی زندگی نا، وہ بھی رب کی دی ہوئی ہے. چلے تو یہ جو دندناتے ہوئے چوڑے ہو کے گھومتی ہوئے اولادیں ہیں نا، جو کہ امی ابو کے لیے کچھ بھی کر کے بڑا احسان جتاتے ہیں کہ جی ہاں میں نے ڈسٹنگ کر لی، بہت بڑا آپ نے کارنامہ کر دیا. ہاں جی میں مارکیٹ سے آپ کے لیے 2 بار جا کے دھنیا اور پودینہ اور دہی لے کر آؤں، بہت بڑا کارنامہ کر دیا آپ نے. آپ جو اتنے بڑے احسان جتا رہے ہیں نا، اس میں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کوئی شے تو ہے نہیں. دنیا کے سب سے بڑے مقروض جو ہے نا کائنات میں، وہ اولادیں ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کے کلمے سے لے کے، آپ کے ایتھکس اور ویلیوز سے لے کے، پرسنالٹی سے لے کے، اور آپ کی زندگی میں جو جو مٹیریلز موجود ہیں ان تمام میں، اور تعلیم و تربیت سے لے کے ہر چیز پہ اور نام تک دینے والے آپ کے والدین. آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. So let me just assure you guys، جس میں بھی شامل ہوں، we are مقروضین. مقروض ہے سر، we are in debt. اور اتنے زیادہ قرضے میں ہیں. اب کسی کو آپ 1 لاکھ روپے قرضہ دیں، اب جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے نا، وہ آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا، وہ آپ کے سامنے بھرم نہیں کرا سکتا، وہ کوئی احسان نہیں جتا سکتا، وہ آپ کے احسان تلے دبا. مقروض جو ہوتا ہے نا، جو ان ڈیٹ ہوتا ہے، وہ یوں گردن جھکا کے ایسے بات سنتا ہے بھائی. تو آپ وہ 1 لاکھ روپے لوٹا سکتا ہے، آپ کیسے لوٹائیں گے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ریٹرن دیز فیورز؟ اف یو آر ہیونگ پلان، پلیز شیئر اٹ ود می، تاکہ میں بھی اس پلان پہ کل سے کام کرنا شروع کر دوں. And if you cannot return that favor, you will always remain in this kind of debt. اور جب ہمیشہ مقروض رہو گے نا، تو یاد رکھنا مقروض کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، آواز تبھی بھی ہوتی ہے. خبردار سوچ بھی مت لینا اونچی آواز سے بات کرنا، خبردار کبھی گمان بھی مت لے کے آ جانا کہ ان کے سامنے چوڑوں کی بات کریں گے. اب میرا آپ سب سے ایک اور تھی. تو پہلا سوال تو یہ کہ بھیا آپ یہ فیور کیسے ریٹرن کریں گے. دوسرا سوال آپ سے یہ آپ کا اپنا ہے، آپ اپنی سراؤنڈنگ میں کچھ بھی دیکھ لیں بھائی، کچھ بھی دیکھ لیں. ایک ٹرافی اگر آپ جیت کے لے کر آئے نا، آپ کو چلے لیٹ سے کہ یو آر اے گڈ سوئمر اور آپ کو نیشنل لیول پہ جو ہے گولڈ میڈل ملا. ابے نیشنل لیول پہ آپ کہیں گے سر یہ میرا اپنا میڈل ہے. ابے بھائی آپ کا اپنا میڈل کیسے ہے؟ اس اسکول کی جس طرح سے آپ رجسٹرڈ ہوتے اس کی فیس تو پاپا نے دی تھی نا. سوئمنگ کرنے کے لیے انکریج تو ماما نے کیا تھا نا.
फिर जिस दिन आपका जो है वो कॉन्टेस्ट था, अम्मी ही तो लेके गई थी, दुआएं तो अम्मी कर दी थी ना। वो जजी बड़ी सी काम करती है अम्मी, दही चटवाती है, बेटा ये दही चट लो, बोला बड़े कामयाब हो जाओगे। वो भी तो अम्मी की दुआएं लगी हुई थी आपके साथ। आपका वो मेडल, आपका मेडल कैसे है? आप उसके लिए कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर डैड और मॉम की उसमें सपोर्ट मौजूद ना हो। तो पहले तो आपने मुझे जवाब देना है कि फेवर आप कैसे रिटर्न करने वाले हैं। दूसरा आपने मुझे जवाब देना है कि आपका जिंदगी में अपना है क्या। तो इस पूरी कैफियत में आके जब मैं देखता हूँ मॉम डैड का एक मामला, तो उसमें एक चीज याद रखिएगा कि अम्मी अब्बू ने आप पे क्विट नहीं किया। मैं इस पॉइंट को बेसिकली कहना चाह रहा था कि वो चावल खिलाने से लेके, बात बुलाने से लेके, अब बच्चा कलमा नहीं पढ़ रहा तो अम्मी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा रही है। पेंसिल पकड़ना सीखता है ना बच्चा, तो पेंसिल को यूं नहीं, कभी यूं पकड़ रहा है, कभी पकड़ रहा है, कोई यूं यूं हिला रहा है, उसको अजीब गरीब कैफियत है। पेंसिल भी आज अगर प्रॉपर्ली पकड़ता हूँ, उसके पीछे अम्मी की इतनी डिटर्मिनेशन शामिल है। She never quit on us. Our moms, they never quit on us. अब जब ये लोग हमारे पास आते हैं, अम्मी कहती है बेटा ये जो मुझे ना वो फेसबुक का जो है वो ईमेल एड्रेस बना दो। हम हंस रहे होते हैं, अम्मी फेसबुक का ईमेल एड्रेस कहाँ होता है यार? बेटा ये टच, ये व्हाट्सएप जरा मुझे बता दो, इसकी डीपी कैसे चेक होती है। वो डीपी का मतलब बताते हुए आप उन पे 4 बार हंस रहे हो। वो जिन्होंने एक चमचे को होल्ड करने के तरीके में महीनों लगा दिए, आज उनको एक एसएमएस टाइप कराने के तरीके में आपकी जान खिंच जाती है। वो आपसे आगे एक चीज सीखने की बात करें तो आप इस तरह का उनका तमस्खरा और मजाक उड़ाते हैं जैसे पता नहीं आप कोई भगवान उतरे जमीन पर। तो ये ठीक है, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी मॉम आपसे पूछ रही है बेटा बस मुझे ये सिखा दो कि जीमेल का ईमेल जो एड्रेस है कैसे सेट करना है और ईमेल कैसे सेंड करते हैं। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, आप बैठेंगे 10 मिनट में आप इरिटेट हो जाएंगे। यार शी नेवर क्विट ऑन यू फॉर मंथ्स, और आपको उनको एक चीज सिखाने में एक तकलीफ हो जाती है, उनके लिए 2 चीज आने में तकलीफ हो जाती है। लड़कियां जितनी मेरी बात सुन रही है, मैंने इतनी बार देखा अम्मी ने बोला बेटा सिर्फ डस्टिंग कर लो। वो डस्टिंग करने पे इतना वावेला मच जाता है, ये मासी से करा लें, खुद कर लें, मुझे पढ़ना है, मेरी दोस्तों ने आना है, और छी छी हाउ कैन आई डू द डस्टिंग एंड स्टफ। मैं तो वो बड़ी परियों की रानी हूँ। ये क्या तरीके का हुआ? तो सर एक तो फेवर रिटर्न नहीं कर सकते, ऊपर से कोई चीज अपनी है नहीं, मकरूज है। पर सवाल ये किस बात के चौड़े हो, किस बात पे ऐसे फैल के दंदनाते हुए घूमते हो? कुछ हो तो तुम्हारा, नाम हो तुम्हारा, कोई कारनामा हो तुम्हारा, कोई शय हो तुम, या कोई रसूल उतरे हो, कोई सहाबी, कोई इमाम बन के उतरे हो, क्या हो? कुछ नहीं हो, मखरूज हो। और मखरूज को निगाहें झुका के बड़ी तमीज से और बड़े तरीके से गुफ्तगू करनी अपने वालिदैन से। तो मेरे 2 सवालों का जवाब तो याद रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो पहला सवाल तो ये था, हाउ कैन यू रिटर्न दैट फेवर जो कि अम्मी ने आप पे मजहब की है। और दूसरे सवाल का जवाब आपने ढूंढ के मुझे देना है, और वो ये कि आपका खुद का जाती है क्या। 2 बातें हो गई। अब आगे मैं आपसे तीसरी तफसीली बात करूंगा, लेकिन याद रहे थोड़ी देर में अजान होने वाली, तो जब अजान होगी तो मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊंगा, तो आपको जरा वो वक्फा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अल्लाह के नाम की इज्जत तो सबसे ऊंची है। उससे पहले कि अजान हो, मैं तीसरा पॉइंट पढ़ लूं जो कि मेरा आज का जो है आखिरी डिटेल पॉइंट होगा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसको रैप अप करके कंक्लूजन सेशन पे जाऊंगा। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अभी तो मैंने बेसिकली उनकी कुछ आपके लिए जिंदगी में उन्होंने क्या सर्विसेज दी हैं इस बात की। अभी सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज पे बात नहीं हो सकती है। तो यहाँ इस्लाम की टीचिंग और है। फिर अजान शुरू हो गई तो मैं अजान के बाद बात करूँ। अच्छा जी, अजान खत्म हो गई है। तो इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज एंड सैक्रिफाइसेस, इस्लाम टीचेस ट्रीट देम विद इमेंस लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, ये वो कॉमन टीचिंग है
جو کہ ہر جو ہے وہ ریلیشن میں آ جاتی ہے, whether it is relation with the wives or daughters اور مدرز یا گرینڈ مدرز جن کی بھی آپ بات کریں, سسٹرز کی بات کریں, تو ہمیشہ معاملہ یہ اسلام کی بنیادی نقطہ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے فیمیل جینڈر کا کوئی ریلیشن ہوگا اس پہ یہ بات بڑی فیکٹر ویلیو کرتی ہے کہ یو نیڈ ٹریٹ دیم ود امینس لو, کیئر اینڈ رسپیکٹ. ڈاٹرز میں ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا تھا, وائفز میں بھی دیکھا, اب یہ پوائنٹ مامس میں بھی آ گیا. اینی ویز in exchange of this services and sacrifices. اچھا سروسز کی بات کریں تو پھر آگے سے بچہ کہتا ہے چلو یار انہوں نے سرو کیا, ہم بھی لائف ٹائم ان کو سرو کر لیں گے, مان لیتے ہیں. What about the sacrifices? I'm telling you کہ the kind of sacrifice she has already done for us, she has already made those sacrifices for us, ہم اس کے جو ہے وہ 1% کی طرف بھی نہیں جا پائیں گے, بھلے جان ہی کیوں نہ دے دیں. So obviously I have been میری ایک بیٹی 6 سال کی ہو گئی ہے, روحان بھائی صاحب 2 سال کے ہونے والے ہیں. تو فادرہڈ نے ٹچ کیا ہمیں 6 سال پہلے, اور اس وقت ہم نے پھر 2 بچوں کی پیدائش ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی, تو کافی ساری چیزیں اور دنیا اور زندگی کو کسی اور ہی رخ سے اور کسی اور ڈائمینشن سے دیکھا. تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور جس میں میرا آج کا آخری اور تیسرا سب سے اہم سوال آ جائے گا, جس کا جواب جو ہے وہ شاید آپ کہیں نہ کہیں نکال لیں, وہ جواب آپ نے اپنے گھر سے نکالنا ہے, لیکن اس جواب کے پیچھے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے لائل آنیسٹ ہو سکتے ہیں, یا اس کے بارے میں آپ امی سے اگر وہ جا کے سوال پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جواب دے پائیں گے اس کا کہ نہیں. So the point is کہ you need to understand now this is between every mom and every kid. تو آپ کی امی کے ساتھ ایک بانڈ ہے, اور وہ جو قربانی ان کی ہے اس کو سمجھنا ہے. So since the day that the news was there کہ you are about to be born, پتا چلا نا کہ she was expecting, بس وہ دن سے لے کے معاملہ آج تک کا ہے. تو now most of the listeners who are listening to me, they are 15 or 16, 15-16 سال ہو گئے ہیں, اور 15-16 سال سے ایک جو وہ جو مشقت چل رہی تھی, جو جدوجہد چل رہی تھی, وہ ابھی تک بند نہیں. تو پہلا ان کا سیکریفائس کیا تھا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک بات کو اچھے سے سمجھیے گا, کیونکہ مجھے بھی خود اس کا بتاتے خود بہت شوق ہے, مجھے کپڑوں کا بہت شوق ہے. میری کوئی شرٹ مجھے چھوٹی ہو جائے, میری کوئی شرٹ ضائع ہو جائے, بڑا افسوس ہوتا ہے, ہر بندے کو شوق ہوتا ہے. وہ جو بچے اپنے ماں باپ کی پہلی اولادیں ہیں نا, میرا ذرا ان سے بڑا ڈائریکٹلی روبرو ایک بات ہے, وہ یہ کہ آپ کی امی کا سیکریفائس تھوڑا سا اور زیادہ ہے. مجھے شادی ہوئی, شادی کے ٹائم پہ دلہن کے لیے بڑے سارے ڈریسز بنتے ہیں, بڑے سارے معاملے ہیں, اور جی 20-20 ہزار کا 10 ہزار کا ڈریس بنتا ہے, بڑا شوق ہوتا ہے جی دعوتوں میں پہن کے جاؤں گی, فلانے بن میں فلانے بن میں. تو ظاہر ہے امی بھی انسان ہے, امی کو بھی اچھا دیکھنا پسند ہے, ان کو بھی فزیک کی پرواہ ہے, ان کو بھی ساتھ میں کپڑے اچھے پہننے کا شوق ہے, ان کا بھی فیشن سینس ہے. تو ہوا یہ کہ جی شادی ہوئی, اور شادی کے کچھ ہی مہینے بعد خبر آئی کہ جی آپ آنے والے ہیں, مطلب she was expecting, اور وہ جو پریگننسی کی جب نیوز آتی ہے تو پتہ چلا جی آپ پیدا ہونے والے ہیں. اچھا آپ کے پیدا ہونے والی جو نیوز کا معاملہ تھا, جب سے خبر آئی ہے تب سے ایک مصیبت شروع ہو گئی جی, وامٹنگ شروع ہو گئی ہے, نوزیا شروع ہو گیا, چکر آنا شروع ہو گئے. اب پہلی تو عجیب بات یہ کہ کسی بھی ٹائم پہ وامٹ ہو جاتی ہے نا, شروع کے جو منتھس ہوتے ہیں بڑے ڈیزینس والے اور بڑے جو ہے وہ نوزیا والے ٹائم ہوتے ہیں, تو وہ والا ٹائم بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. وہ جی دعوت میں بیٹھے ہوئے سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, اور امی وہاں نہیں بیٹھ سکتی, کیونکہ ان کو اچانک سے کبھی بھی وامٹ ہو جائے گی, کسی چیز سے نوزیا ہو جائے گا, اور وہاں سے اٹھ کے جائیں گی تو سارے کے سارے گیسٹ جو ہیں وہ عجیب و غریب شکلیں بنائیں گے کہ یار ہاؤ ڈسگسٹنگ از دس, کہ ہمیں کھانے پہ بلایا اور یہاں بیٹھ کے جی وامٹنگ ہو رہی ہے اور اٹھ کے بار بار جاتی ہے. تو مطلب چلا سارے ایک ٹیبل بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, وہ امی وہ کونے میں بیٹھ کے اکیلے کھانا کھا رہی ہے, کیونکہ آپ آنے والے ہیں, اور آپ بھی آئے نہیں ہیں, اور آپ نے آنے سے پہلے ان کو جو ہے وہ اینٹی سوشل کر دیا ہے. آپ نے آنے سے پہلے ان کو ان کے قریب ترین لوگوں سے دور کر دیا ہے, کیونکہ جی آپ کے آنا بچے, ٹھیک ہے آپ بڑے پھول ہیں, بڑے پودے ہیں, بڑے پیارے دل کے ٹکڑے, آپ کا خیال کرنے بھی پتہ نہیں آپ کیسے دکھتے ہیں, پتہ نہیں آپ کیسے بہیو کریں گے, لیکن آپ آنے والے ہیں, جی آپ آنے والے ہیں, تو جی آپ کے لیے جو ہے وہ امی کی قربانی کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ اور خواتین کیسے گزری ہیں, امیاں سن رہی ہوں گی تو ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈیفیکلٹی دیکھی ہے. میں تو اس کا ایک ذائچہ ہی کھینچ سکتا ہوں, انہوں نے تو وہ پل پل کی جو تکلیفیں برداشت کی. تو مجھے افرا کا پتا ہے کہ اویسی افرا کو نوزیا جو ہے وہ اورنجز سے ہوتا تھا, اور اگر گھر میں کہیں دور دور بھی کہیں اورنج رکھا ہوا نا تو ان کو وہی وامٹ ہو جاتی ہے. مطلب کینو آپ نہیں لا سکتے بھائی, کہیں پر بھی جو ہے کینو کا کسی نے جو ہے اس کو چھیلا, اس کا جو ہے وہ معاملہ شروع کیا کھانے کی, تو بس کا مطلب ہے وامٹ ہی شروع کیا, کسی نے ایک چیز کسی چیز سے وہ چڑھ جانا شروع ہو جاتی. تو جی انہوں نے بہرحال تھوڑا تنہائی میں وہ گزارنا شروع کیا, پھر تھوڑا سا وقت آگے بڑھا جی, وہ ڈیزینس ختم ہوئی, وہ وامٹنگ کا سلسلہ ختم ہوا, پھر پتہ چلا جی بیبی جو ہے وہ اس نے موو بھی کرنا شروع کر دیا, اور بیبی جو ہے اس کا وزن بھی بڑھنا شروع ہے. ظاہر ہے پھر ایک ٹائم ہوتا ہے, بچے کا وجود ہوتا ہے, پھر اس کی باڈی بنتی ہے, پھر اس میں روح ڈلتی ہے, اس میں موومنٹ شروع ہوتی ہے, پھر اس کے مسلز, اس کی بون, اس کی اسکن وغیرہ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے وزن بڑھنا شروع ہوا, تو وزن بڑھنے کے بعد تکلیف اور معاملہ جو ہے وہ ہر وقت کی بے چینی کا شروع ہو گیا. سو آئی ہیو اے چیلنج فار آل آف یو, وہ لوگ جو امی کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں ہے نا,
امی کی تکلیف کو سمجھے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار آپ امی کے لیے کچھ بھی کر لیں یار, کچھ بھی کر لیں, آپ اس چھوٹی سی بات تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک چھوٹا سا پین ہے بھائی, پکاسو کا ہی پین ہے, یہ پین لے کے جو ہے وہ اپنی بیلی پہ لگانا ہے اور ٹیپ سے چپکا دینا ہے. اس کو باندھنے یا نہیں اپنے پیٹ کے ساتھ لگانے کے بعد آپ کو 9 دن گزارنے. سر 9 دن تو چھوڑیں, 9 گھنٹوں میں آپ کی طبیعت برابر ہو جانی ہے. آپ کہیں گے سر اٹھ رہا ہوں, بیٹھ رہا ہوں, چپ رہا ہے سر, جہاں جا رہا ہوں بلا جائے کہ چیز جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے, شرٹ پہن رہا ہوں تو شرٹ عجیب سی لگ رہی ہے سر, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سر یہ 9 گھنٹے یا 9 دن تک یہ پین اپنے پیٹ سے لگائے نا مصیبت بن جائے گا. چلیں چھوڑے نا, آپ کو اس سے زیادہ عزیز چیز تو موبائل ہے نا, آپ موبائل مان لیں پیٹ, وہ میسج بھی کرتے رہے گا, اس پہ گیم بھی کھیلتے رہے گا, اور وہ پیٹ پہ رکھے رہنا, اس کو نہیں ہو پائے گا. سر بڑی عزیز چیز ہے آج کی نسل کو, بہت سب سے عزیز چیزوں میں ایک چیز, شاید ماں باپ سے بھی عزیز جو ہے ان کو موبائل فون ہو گیا. Unfortunately I have to use this statement, لیکن that's kind of truth as well, ڈارک ٹروتھ کہہ لیں اس کو, لیکن عجیب سی بات ہے. امی ابو سے 2 دن دور رہ سکتے ہیں, موبائل سے 2 دن دور رہ سکتے ہیں. خیر چھوڑیں اس بات کو, ترکیب ہو جائے. تو آپ اور میں 9 گھنٹے تک جو ہے یہ قلم اپنے پیٹ سے باندھ کے نہیں رکھ سکتے یار. انہیں 9 مہینے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا, اور اس میں پہلے الٹیاں اور چکر اور مصیبتوں کے علاوہ پھر جو معاملہ شروع ہو جائے, وزنی ہوتا ہے بچہ. اب وہ خاتون جو ہے نا, ان کی کمر میں ہمیشہ کا درد رہتا ہے. یہ تکلیف جو ہے وہ یہ پیدائش سے پہلے کی ہے جس میں آپ آنے والے. اب وہ تکلیف جو ان کو گزر رہی ہے, اس تکلیف میں پھر وزن بڑھ گیا تو وہ کھڑی ہوں تو ٹانگوں میں تکلیف ہے, بیٹھی رہیں تو ان کی کمر میں تکلیف ہے. اب وہ سونے کے لیے لیتی, رائٹ کروٹ پہ سوئیں تو مسئلہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی, لیفٹ کروٹ پہ سوئیں تو مسئلہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی. اسلام میں الٹا سونا ہے, الٹا لیٹنا تو حرام ہے. اب وہ سیدھی لیٹ گئی. اب ایک خاتون جنہوں نے اپنی زندگی کے 22+ ایئرز رائٹ کروٹ پہ سو کے گزارے ہیں, جسٹ بیکاز آپ آنے والے ہیں, وہ سیدھی لیٹ گئی. یار میرے ڈیڈ ہے نا, میرے ڈیڈ کا کوئی پلو چینج کر دیتا تھا نا تو گھر میں ہنگامہ مچ جاتا تھا, اور ان کو نیند نہیں آتی تھی, بلکہ الٹا ان کی گردن میں تکلیف شروع ہوتی تھی. سو اسپیسیفک, اور بہت سارے لوگ ایسے میرے ڈیڈ نہیں ہیں, تکیہ چینج ہو جائے نا خالی, یار ان کو نیند نہیں آتی. یہاں تو آپ نے پورا سلیپنگ پوسچر ہی چینج کر دیا ہے, کیونکہ آپ آنے والے, پتہ نہیں کون مہاراجا مہارانی آنے والی ہے جن کے لیے اتنی قربانی آلریڈی دینی پڑ رہی ہے. خیر چھوڑیں, رائٹ کروٹ نہیں, لیفٹ کروٹ نہیں, سیدھے. اب وہ سیدھی لیٹی نہیں, اب کہاں نیند آئے گی سر؟ وہ جناب سیدھی کوشش ہو رہی ہے. ابھی ادھر آنکھ لگی ہی نہیں تھی کہ چلے بڑے گھنٹوں بعد نیند آئی, ابھی سوئے نہیں ہے کہ بھائی آپ کو مستی سوچ گیا, آپ نے جناب کک کر دیا. یار تو خود سوچو, دیر سمتھنگ ان یور بیلی. میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی نیسٹی ایگزامپل دے رہا ہوں. کسی کو پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے نا تو بہت انکمفرٹیبل سا ہو جاتا ہے, ایزی سا ہو جاتا ہے, بندہ پتہ نہیں ایک زندگی پیٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کا ٹائم ہی آپ کے سونے کا ٹائم ہے, اس کے جاگنے کا ٹائم ہے, اور آپ جاگے میں تو وہ سو رہا ہے. عجیب سی مصیبت ہے. ابھی آنکھ لگی ہے, اب آپ کے پیٹ اندر سے کوئی کک کر دے, آپ کیسے سکون میں آ سکتے ہیں؟ اونلی مدرز کین فیل دیٹ. میں تو صرف آپ کو ایک پکچر بتا رہا ہوں, میں خود نہیں اس کو ایکسپیرینس کر سکا, لیکن میں نے کلوزلی اس کو آبزرو کیا ہوا ہے. دا پوائنٹ اوور ہیئر از کہ یار وہ سو ہی نہیں سکی, وہ مہینوں گزر گئے ہیں, ٹانگ کی تکلیف تنگ کرے, کبھی کمر کا جو پین تنگ کر رہا ان کو, کبھی جی آپ کی جو ہے وہ اندر مستیاں چل رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کو سونے کا تو وقت ہی نہیں ملا. Every mom yearns peaceful hours of sleep. Every mom. خیر اس کے بعد چلیں جی معاملہ گزرتا رہا, کبھی پاؤں میں مالش کرائی, کبھی ایسے تو کبھی ویسے. ابھی رات کو بھی سونے کی نیند پوری ملی نہیں, 7-8 بجے شوہر صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے, جی مجھے آفس جانا ہے, ناشتہ بنائیے. ہمارے یہاں بھی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لحاظ مروت اور فکر کم ہے, اور اپنا باسی اور اپنا ڈومینیٹنگ جو ہے بیہیویئر بہت زیادہ ہے. یہ تو انفارچونیٹ ہے. امید ہے کہ دوز بوائز ور لسننگ ٹو می, so they will be better husbands obviously, and they will be more caring, they will be more affectionate rather than being bossy, and rather than being dominating. I hope so. After listening to all that, obviously when you will be observing all those things which I have already observed, تو آپ ہو سکتا ہے, امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ زیادہ affectionate اور زیادہ caring. anyways میری پیدائش کا وقت بڑے مشکل سے آگے قریب آیا, تو اب آگے ڈیفیکلٹی آف لیبر یا ڈیفیکلٹی آف گیٹنگ برتھ, کیونکہ اب تو آپ کے آنے کا دن آ گیا. وہ جو آنے کا دن آیا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ سو نہیں سکی ہیں پچھلے کئی مہینوں تک, اس کی وجہ آپ ہے. پھر جی آپ کے آنے کا جب وقت قریب آیا, جی کہتے ہیں انسان کو بہت زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب اس کی روح نکالی جائے. میں نے اس کے بارے میں ڈیمائس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک میں آپ کو حضرت جبرائیل کا ڈائلاگ بھی سنایا تھا. اور جتنی تکلیف جان جانے میں ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ, یا اس جتنی تکلیف جو ہے وہ تب ہوتی ہے when the baby is getting born. وہ جو لیبر پین جسے آپ کہتے ہیں نا سر, اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ ریکارڈنگ بند کر کے جائیے.
अगर वाकई में you want to understand what kind of pain she had already gone through, if you really want to understand, then just take one simple little example, and that is, भाई अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और कोई मेरी ये हाथ की हड्डी को तोड़ दे, एक ही हड्डी है, कोई आया उसने क्रैश करके घुमा दिया उसको, तो ये अगर एक हड्डी यहाँ से इधर हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी? थोड़ी सी किसी की हड्डी हिल जाती है, वो हमारे वो कोई जानने वाले नाम में आपको उनको बता रहा, पता नहीं स्टूल पे खड़े हुए कोई काम कर रहे थे, थोड़ा स्लिप हुए तो उनकी कॉलर जो है, ये वाली जो बोन जो है उनकी कॉलर बोन जिसे आप कहते हैं, वो अपनी जगह से हिल गई। अरे भाई वो बंदा चिल्लाता रहा, उसकी कोई हालत बुरी हो गई, और वो जब तक वापस अपनी जगह पे नहीं, कौन पहलवान तो कौन डॉक्टर, कौन किससे इलाज कराया, उस बंदे को सुकून का सांस नहीं आ सका, एक पोजीशन उसकी यहाँ से आई। यार एक बच्चा जब पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त की जो कैफियत होती है, पूरी बॉडी के मसल्स अपनी जगह से मूव कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक जगह से दूसरी जगह हिल जाता है, तो उस वक्त की वो पेन, वो तकलीफ, जो ग्रेजुअल पेन है यार, वो किस तरह से टॉलरेट हो। तो जी जान निकलने जाने तक की तकलीफ, कहते हैं कि अगर औरत को ये याद रह जाए ना कि व्हाट काइंड ऑफ लेबर पेन शी वाज गोइंग थ्रू, तो कभी दोबारा दूसरी औलाद पैदा करने के बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन बहरहाल ये भी अल्लाह की तरफ से कमाल है कि when after all that pain she sees कि what a cute baby and what kind of love and what kind of happiness and affection they get, तो फिर वो अम्मियों की हिम्मत है भाई, अगर मर्दों को आप ये काम देंगे जी, एक बार बाप बन जाए तो वो कहें भाई दोबारा कभी ये नहीं, प्रैक्टिकल होते हैं ना मर्द बहुत ज्यादा, ये प्रैक्टिकल दोबारा नहीं करना। खैर, तो जी वो पैदाइश के टाइम पे मुझे नहीं पता कि आप जो है वो कब इसको एक्सपीरियंस करेंगे या देखेंगे, लेकिन बहरहाल मैंने तो दो मंजर देखे, एक आयजा की पैदाइश का और एक जो है रोहान की पैदाइश का। बहरहाल जब आयजा पैदा हो रही थी, हम तो बड़े स्केच और बड़े बहादुर, बड़े स्वैगी बनते, लेकिन आई एम वेरी फ्रैंक विद यू गाइस, ऑन रिकॉर्ड भी अब आ जाएगा, अब तो रिकॉर्डिंग में। आयजा की पैदाइश के टाइम पे जो हालत थी अफरा की, जो मेरी वाइफ है अफरा, वो बर्थ का टाइम करीब आ रहा था, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, I could not watch her in that kind of pain. I could not watch her cry. I could not even help her. और वहाँ जितने भी जो फैसिलिटीज थी, आगा खान में प्रोसीजर चल रहा था, तो मैं तो में बाहर ही आ गया, मैं दरवाजे के बाहर आके कांप रहा हूँ, I was literally shivering and I was crying, और मैंने जितनी भी दुआएं याद थी, आयतल कुर्सी थे, ये थे वो, जो याद हो पढ़ता रहा, मुझसे देखा तक नहीं। I could not even see that and she was going through that from that kind of pain. तो मैं मतलब एक आदमी देख नहीं सक रहा, उसको देखने में क्या है, उसको देखने में इतनी तकलीफ है, जो उस तकलीफ में उसकी कैफियत क्या है, तो एपिडोरल कहते हैं उसको, वो लगाते हैं जी कमर पे, एक इंजेक्शन सा लगता है, उसे कहते हैं जी पेन कम हो जाएगी, उसके लगाने के बावजूद इस कदर कैफियत और मुसीबत थी कि शी वाज आउट ऑफ हर सेंसेस एंड शी केप्ट ऑन क्राइंग। कोशिश तो हम करते रहे कंसोल करने की वर्ड से, पर आपके वर्ड से नाकाम हो जाते हैं ना। जब एक बंदा इस कदर पेन पे गुजर रहा हो, तो हमने बस समझ लिया, अपनी आंखों से करीब से देख लिया कि जी हाँ, मौत जैसी या मौत से ज्यादा पेन है। फिर भी सलाम है उन माओ को, तहे दिल से शुक्रिया उन माओ का और इस जेंडर का, खवातीन का, कि उन्होंने इतना बड़ा बेड़ा संभाला हुआ है। वो कहते हैं जी मर्द और औरतें हर वो कुछ कर नहीं सकती जो मर्द कर सकते हैं। सब छोड़ें यार, मर्द औरत का कंपैरिजन खत्म नहीं करते आप यहाँ पर। ये पेन जो औरत ने बर्दाश्त कर लिया ना, ये मर्द की कैफियत से बाहर है। आप जाके हो जाएगी जी बैटल फील्ड में शहीद, लेकिन सर ये भी एक कारनामा है और ये भी एक जो है बड़ी खिदमत है। वो रूहान के पैदा होने के टाइम पे जी अफरा बहुत कंफ्यूजन की, जी एपिडुरल तो मैं यूज नहीं करूंगी, वो लास्ट टाइम काम ही नहीं किया, उल्टा उसने और ही पेन किया। तो इस बार वी वर गोइंग थ्रू, मतलब रूहान वाला टाइम था। मैंने कहा यार अब मैं नहीं भागूंगा, अब आई एम नॉट गोना बी अ फट्टू एंड आई विल बी रीडिंग ऑल दोस दुआस। अम्मी से भी मैंने दुआ सीख ली थी, कुछ दुआएं लिखनी थी और वो पढ़नी थी, और मैंने कहा अब मैं पूरा फुल टाइम यहाँ मौजूद होऊंगा, आई एम गोना यू नो पाकर आप, और मैं जो है जनाब जो है वो उनके लिए दुआएं पढ़ता रहूंगा, उनको किस तरह से जो है वो कंसोल करूंगा। तो वो उस टाइम पे जो है वो, इवन शी डज नॉट रिमेंबर, ऑब्वियसली शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो एक कोई नाइट्रोजन पता नहीं कौन सी गैस होती है वो लगा रहे थे, और वो खातून जो है वो वहाँ पर जो नर्स मौजूद थी, कहती कि जी जैसे ही पेन बहुत ज्यादा हो, वो लेबर पेन हो रहा होता है उस वक्त जो है वो पता नहीं कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उस टाइम पे बहुत पेन हो रहा होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रहा था। तो कहती जी ये गैस जो इनको देनी है, उससे वो अचानक से वो बेहोशी के आलम में चली गई, और वो यानी कि थोड़ा सा उनको पेन कम फील होगा और उसके बाद वो वापस आएंगे। अब वो गैस भी ज्यादा नहीं दे सकते थे। अब उस पूरे प्रोसीजर में मैं देख रहा हूँ कि द मोमेंट शी वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ पेन, हम वो गैस उनको दे रहे थे, वो जो मास्क लगाया हुआ था। तो उस टाइम पे द मोमेंट शी वाज यूजिंग दैट एंड शी वाज यू नो डीलिंग दैट, द काइंड ऑफ शिवर इन हर बॉडी एंड द काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस आई हैव सीन, सीरियसली यार, मैं अगर अपने आप को उस हालत में देखने में, इमेजिनेशन में भी देखूं तो शायद मेरी रूह निकल जाए। एंड शी हैड बीन बेगिंग, और मुझे जो बड़ी अफसोस की बात उस टाइम पे लगी, जिसमें मैं इतना हेल्पलेस तो मैंने शायद ही कभी फील किया हो,
but she had been begging کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا. بہت پانی زیادہ نہیں پلا سکتا نا اس کو عورت کو. پانی زیادہ پلا دیا تو پھر جو ہے وہ obviously اس کا ڈائجیشن ہوگا, وہ بیبی کی برتھ کے ٹائم پہ ہو نہیں سکتا. اب چیخنا ظاہر بندے کو تکلیف ہوگی تو شور مچائے گا, گلا سوکھ رہا ہے جی کہہ رہے ہیں زیادہ گیس نہیں, نزلہ ہو جائے گا, زیادہ چلانا نہیں, گلا خشک ہو جائے گا, پانی ہم دیں گے نہیں, زیادہ پانی نہیں دے سکتے. یار کریں تو کریں کیا؟ ایک بندے کو تکلیف ہو رہی ہے, گیس آپ دے نہیں سکتے اس کو. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے, پانی آپ نے دینا نہیں ہے. یار وہ چند گھنٹوں کی جو تکلیف ہے نا, وہ آپ نے تمام عمر جو امی کے لیے تکلیف اٹھائی وہ اس کے سی برابر نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنی امی کو مطلب کسی ایک ہوتا ہے نا پانی نہیں پیا 12 گھنٹے روزے میں, ابے بھائی پانی نہیں پیا جب حلق بار بار خشک ہوئے جا رہا ہے, وہ بار بار نرس کہہ رہی ہے دیکھو زیادہ گیس نہیں, نزلہ ہو جائے گا, دیکھو زیادہ پانی نہیں جناب, گلا خشک ہو جائے گا. And I knew that she was fine. There was a time when she was in her senses and she was like, she fought for that. کہ مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں. When the nurse was refusing, she literally begged her. اور ہم نے کسی طرح سے وہ کنوینس کر لیا کہ بھائی آپ ایک گھونٹ پانی تو پلا دیں. I do not know when you are going to see that kind of thing. ایسا نہ ہو کہ جب آپ یہ سین دیکھیں آپ ریلائز کریں امی نے اتنی تکلیف اٹھائی کیونکہ میں آنے والا تھا, اور پھر آپ کو امی کی قربانی کا احساس ہو, پھر آپ امی کی طرف رجوع کریں اور لوٹیں, پتہ چلے اس وقت امی نہ ہو, پتہ چلے اس وقت ایسی کاروائیاں کر چکی ہوں یا کارنامے کر چکے ہوں کہ پھر آپ کا امی سے وہ بانڈ, وہ تعلق کبھی اس طرح سے ریونیفیکیشن ہو ہی نہ سکے. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے انسان دے پت بن جاؤ. ابھی سمجھ لو کہ قربانیاں ٹھیک ٹھاک ہیں, مصیبتیں ٹھیک ٹھاک ہیں, جو تکلیفیں انہوں نے دیکھی نہیں. چلے چھوڑے نا, یہ تو پیدائش کا ٹائم تھا, ہو گئے جی پیدا, چلیں جی فائنلی آپ دنیا میں آ گئے ہیں. 9 مہینے کی تگ و دو کے بعد, جان نکل جانے جیسی تکلیف دینے کے بعد, یہ صاحبزادہ یا صاحبزادی دنیا میں الحمدللہ آ گئے ہیں. آنے کے بعد چلو اب تو سانس دے دو, اب تو سکون دے دو. نہیں جی, آج 15 سال ہو گئے. اگر آپ 15 سال کے نا, آج 15 اور سال ہو گئے, 15 سال 9 مہینے ہو گئے, آپ نے آج تک سکون کا سانس نہیں رہتی ہے. بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد کی تکلیف اور ہے. اب جی دودھ پیے گا, روئے گا, سوئے گا. پہلے کی کچھ مہینے بچے کی معاملات ایسے ہوتے ہیں, ہر 2 گھنٹے میں اٹھ کے اس کو فیڈ چاہیے. سوال یہ اماں سوئے گی کب؟ 2 گھنٹے بچہ جو ہے وہ اٹھا, اس کو دودھ پلایا, سینے سے لگایا, دودھ پلایا, اور اس کے بعد جو ہے بچے کو سلانے میں 1 گھنٹہ لگ گیا. ابھی 1 گھنٹہ اس کو سلا رہی ہے, بچہ بھی سویا ہی تھا. اماں نے کہا چلو بچہ سو گیا, میں بھی سو جاؤں. بھی وہ سوئی تھی, پھر وہاں کی آواز آئی, پھر اٹھو, پھر یہ روئے, پھر اسے چپ کراؤ, سینے سے لگاؤ, پیار کرو, دودھ پلاؤ, پھر ڈائپر چینج کرو, پھر سلاؤ, پھر 2 گھنٹے بعد. یار یہ کیسے, مطلب لیٹس سے فار جسٹ 2 weeks ہاؤ کین یو کمپلیٹ یور سلیپ نا. وہ سلیپنگ آورس کیسے کمپلیٹ ہوں گے آپ کے؟ 8-10 گھنٹے کہتے ہیں نا, آپ کی سائنس کہتی ہے 8-10 گھنٹے. کیسے سوئے گا انسان؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ, ہمیں تو نہیں معلوم تھا. وہ فادرہڈ والی فیلنگ بڑا آسان ہے جی, باپ بننا بہت ہی کوئی آسان نہیں ہے, ماں بننا. تو وہ جو ہے وہ ہم نے تو دیکھا قریب سے, ہم نے کہا یار یہ تو کچھ اور ہی منظر ہے, یہ تو سین ہی کچھ اور ہے. ہر 2 گھنٹے بعد جو اس کو دودھ پلانا ہے, پھر کب سونا ہے, کب, یا وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہو حالت بڑی غیر ہوتی ہے خاتون کی, جو پہلے کے چند ماہ ہوتے ہیں. رو رہا ہے, دودھ پی رہا ہے, سو رہا ہے, رو رہا ہے, دودھ پی رہا ہے, سو رہا ہے. پھر پتہ چلا ایک دن بیمار ہو گئے. اب بیمار بھی کی حالت میں بچے, ماں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کی تو دل کرتا ہے میری زندگی لگا دو اس بچے کو. عجیب حالت, ہم نے کئی بار منظر دیکھا. بچہ بیمار ہے, اس کو ملیریا ہو سکتا ہے, اس کو جالی میں رکھا ہوا, خود کھلے میں بیٹھی ہے, انہیں آ کے ڈینگی مچھر کاٹ لے, بچے کو کچھ نہ ہو جائے. بھائی کیونکہ آپ ہیں, آپ تو مہاراجا ہیں, آپ تو مہارانیاں, تو دنیا میں بڑی مشکل سے آئے ہیں, اب سنبھالنا تو پڑے گا. سر سوال اتنا سا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے اتنا بڑا ذائچہ آپ کے سامنے کھینچا, since the day there was a news that آپ آنے والے ہیں, پھر آپ آ رہے تھے, پھر آپ آ چکے. سوال یہ ہے, مومس جواب دے سکتی ہیں اس کا. امی سے پوچھا جائے, یار امی ایک بات بتائیں, لاسٹ ٹائم آپ لگاتار 10 گھنٹے سکون کی نیند کب سوئی؟ اب آپ کہیں گے چلیں سر اب تو ہم بڑے ہو گئے, اب تو ہم کھانا بھی خود دینا, لے ہی نہ لیں آپ خود کھانا. سر اپنے جوتے پالش آپ کر ہی نہ لیں, اپنے جوتے پالش. سر تو اسکول خود تیار ہو کے جہاں چلے ہی نہ جائیں آپ نے خود, اور اگر جا بھی ہوں گے تو پیچھے کوئی سین کوئی مطلب ہوگا. بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ رات کو جب سونے جاتے ہیں تو امی جاگی بھی ہوتی ہیں, سو جب اٹھتے ہیں تو بھی امی جاگی بھی ہوتی ہیں. مطلب آپ کو نماز فجر کے لیے یا آپ کو اسکول کے لیے امی اٹھا رہی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی چلے آپ نے جتنے گھنٹے بھی نیند کی, آپ نے لاسٹ جب آپ سونے گئے تو امی جاگی نہیں تھی, آپ جب اٹھے تو امی خود کب سوتی ہیں؟
اور پھر وہ سو رہی ہیں تو انہیں تکلیف اس بات کی فکر رہتی ہے پتہ نہیں کمبل لیا ہے کہ نہیں لیا, پتہ نہیں خیر سے ہیں کہ نہیں, رات میں 2-3 بار اٹھ کے دیکھنا ہے. اب ایک دن نا بڑی زبردست قسم کی شرمندگی ہو گئی, عائزہ کی پیدائش ہوئی اور میں جو ہوں اللہ کو بھلا کرے, اب عائزہ واز جسٹ few days old یا کچھ ہفتے ہو گئے تھے. تو میں سوتے ہوئے رات کو ہوا یہ کہ میں اچانک سے اٹھا, کیونکہ مجھے نا وہ اس بارے میں نے سن لیا تھا کہ بچہ جو ہے زیادہ وہ موو نہیں کر سکتا, اگر بچے کے منہ پہ کوئی چادر یا چیز آ جائے, بچہ الٹا ہو جائے تو وہ سفوکیٹ ہو کے انتقال کر سکتا ہے بچے کا. تو مجھے بڑی فکر رہی, بیچ میں 2 یا 3 بار اٹھا, میں اٹھ کے دیکھا, اوہ ہاں ایسا ٹھیک ہے کورٹ میں تھی ایسا, میں نے ایسا کو دیکھا. پھر دوسری بار بھی ایسا ہوا, تیسری بار, تو وہ رات کا ایک پورا نیند کا ایک پورشن میرا گزرا اور اس میں 3 یا 4 بار اٹھا. صبح ویری کانفیڈنٹلی نا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری عزت کا آج تپپو قسم کا پچکا ہونے والا ہے. I went to my wife and I said to Afra, میں نے کہا جناب فادر اور مجھ تک آ گیا اور مجھ میں وہ افیکشنیٹ فیلنگز آ چکی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ کہیں اور ہے. تو آئی فیل کہ نا میں بڑا پراؤڈلی بتاؤں گا اور میں آج جیت جاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ بھائی آپ تو سو رہی تھیں اور میں نے تو کمال ہی کر دیا رات کو. میں نے بتایا کہ بھائی رات کو مجھے اتنی فکر تھی عائزہ کی کہ میں 4 بار نیند سے اٹھا ہوں یا 3 بار نیند سے اٹھا ہوں عائزہ کو دیکھنے کے لیے. آگے سے جواب سننے کو ملا نا, اس دن آپ کے سر خرم نے ہمیشہ کے لیے ہار مانی. آگے جواب سننے کو ملا, آپ 4 بار اٹھ کے دیکھے, یعنی آپ نے 4 بار جاگ کے دیکھا کہ عائزہ کیسی ہے, میں تو سوئی. میں نے کہا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امیوں کو ہم نہیں ہرا سکتے. میں تو پھر سو کے اٹھ کے دیکھ رہا ہوں, وہ تو سوئی نہیں اس فکر میں کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی سفوکیشن ہے, کوئی چھوٹا سا مسئلہ کیوں ہو جائے. تو سر سوال آپ کو اپنی امی سے پوچھنا پڑے گا, سر پلیز پوچھنا پڑے گا, مام لاسٹ ٹائم 10 گھنٹے لگاتار کب سوئی تھی؟ اگر نہیں سوئی تو give her a day man, for God's sake give her a day man. کسی دن نہیں بولو کھانا بنانے کے لیے, کسی دن مان لو نا ان کی بات, کسی دن ان کو بھی تو خوشیاں دے دو, کیونکہ جب سے آپ آنے والے تھے تب سے آج تک بس آپ کی خدمتیں ہی ہو رہی ہیں. آپ کی خدمتیں ہو کیوں رہی ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. نہ تو آپ نبی ہیں, نہ آپ صحابی ہیں, نہ امام, نہ آپ نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے. ان کو امیدیں آپ سے بہت ہیں, ان کو پیار آپ سے بہت ہے. پھنس پتہ ہے وہ کہاں گئی, وہ آپ سے نا بے غرض محبت کر بیٹھی ہیں. اب آپ بھلے کیسے بھی ہیں, کالے ہیں, ناٹے, گورے, فلانے, ڈیمکانے, اب وہاں پر جی باتیں سننے کو ملتی ہیں میری امی مجھ سے پیار کم کرتی ہیں. ارے پیار تو کرتی ہیں, بہت ساروں کی امیاں ہی نہیں ہوتی. یار آپ کو نہیں پتا میری امی بہت اسٹرکٹ ہے. یار امی تو ہیں اور اتنی اسٹرکٹ ہیں تو آپ ہی کے لیے اسٹرکٹ ہے نا. یار ہماری امی ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں, تو یار ایکسپیکٹ کریں گی نا, قربانی بھی تو اتنی ہی دیتی ہیں. آپ کے منہ سے ان کے بارے میں ایک نامناسب لفظ نکلنا سر سوائے بینگ انگریٹفل کچھ نہیں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ رب نے آپ کو ہر شے دی پھر بھی آپ کو رب سے پرابلم ہے. امی نے آپ کے لیے ہر قربانی دی پھر بھی آپ کو امی سے ہی پرابلم ہے. یار امی سے پرابلم نہیں ہو سکتا سر, ویری سوری ٹو سے دیٹ, یہ تو بات بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو سوال کا جواب چاہیے ہوگا مجھے, اور امید ہے کہ آپ مجھے سوال کا جواب لا کے دے پائیں گے کہ جی امی آخری بار اتنے ٹائم کب سوئی. 3 سوال تھے, شاید آپ کو کوئی جواب مل گیا ہو. پہلا سوال تو یہ تھا کہ سر آپ امی کو فیورز ریٹرن کیسے کریں گے. دوسرا سوال یہ تھا زندگی میں آپ کا اپنا ہے کیا. تیسرا سوال یہ تھا کہ امی لاسٹ ٹائم کب سوئی تھی اور سکون سے کب سوئی تھی. اور میں بتانا آپ کو بھول گیا, وہ میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ جی جب آپ پیدا ہونے لگے تھے نا, جو پہلے بچے پہلی اولادیں ہیں, تو امی کا باڈی شیپ چینج ہوا. وہ جو کپڑے اتنے قیمتی نہیں تھے وہ سب ضائع ہو گئے. اس کو دیکھتے ہی ایک دن انہوں نے ڈونیٹ ہی کر دی. وہ امی جنہوں نے جو ہے وہ آپ کے لیے اپنے پوری جو ہے وہ باڈی کی فزیک کو جو ہے وہ چینج ہونے پر برداشت کیا, اپنی لائف کی پرائرٹیز کو, اپنے سکون کو, سب چیزوں کو کمپرومائز برداشت کیا, صرف اس لیے کہ آپ اچھے سے آ جائیں, پل جائیں, خوش رہ جائیں. وہی امی اگر آپ کا ایک شرٹ گھما دیں تو آپ کی تکلیف کہیں اور سے کہیں اور چلی جاتی ہے. وہی امی اگر آپ کی جوتے پہ پاؤں رکھ دیں تو آپ کا چیخنا چنگاڑنا نہیں ختم ہوتا. وہی امی اگر کسی دن مجبوری یا کسی دن مصروفیت کی وجہ سے آپ کی پسند کی دیشنی دال بنا دیں تو آپ کا ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ختم ہوتا. تو تعجب ہے ان اولادوں پہ جو کہ امی ابو کے سامنے جا کے چلاتے ہیں, تعجب ہے ان اولادوں پہ جو کہ امی کو ہی بھرم کراتے ہیں. وہ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو امی سے ڈرتی ہے, جب امی سے قد پہ بڑھ جاتی ہے تو امی کو ڈراتی ہے. سب سے خطرناک باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے ڈریں. میں کہہ رہا ہوں تم دنیا میں قبر میں اور آخرت میں اتنا سا بھی پرسنٹ اچھائی ڈیزرو نہیں کرتے یا خوشی ڈیزرو نہیں کرتے اگر تمہارے ماں باپ تم سے ڈرتے. If they are intimidated of you, I'm telling you that this is not the right way. اور آپ نے ایسا اس قسم کا ماحول بنایا ہے تو are you trying to overcome them? Are you trying to do something کہ وہ آپ سے خوف کھائیں؟ کیونکہ آپ طاقت میں اور آپ جوانی میں ذرا بھرپور جوانی کی تیش میں زیادہ بڑھ گئے ہیں تو یہ تو مناسب حرکت نہیں ہے. خیر سر خرم کچھ پوائنٹس آگے اور سمجھا دیں. تو جی ہم نے
बचपन से सुना था पैराडाइज लाइज एट द फीट ऑफ योर मदर्स, तो फिर अब अम्मियों के पाँव को पकड़ लें, उनकी मालिशें किया करें, उनकी खिदमत किया करें। अब ये लाइव क्लास होती तो मैं अपनी अम्मी की आपको तफसील और एग्जाम्पल देता, तो रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, तो मैं वहां तक नहीं जा रहा, इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा। फिर हुज़ूर इस्लाम का हज़रत हलीमा सादी की तरफ ट्रीटमेंट आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे अम्मी को ट्रीट करते थे, कि वन डे व्हेन शी केम टू मीट प्रॉफिट, प्रॉफिट स्प्रेड अ क्लोक ऑन हर वे एंड प्रॉफिट भी अपने शोल्डर पे चादर लेते थे, वो जमीन पे बिछाई, एंड ही आस्क्ड हज़रत हलीमा, या कभी यार किसी रिवायत में आता है कि हज़रत हलीमा की जो है वो बेटी आपसे मिलने की आई थी, तो टू वॉक ऑन दैट पर्टिकुलर चादर एंड प्रॉफिट गिव हर अ क्वीन लाइक वेलकम। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये मैं आपको आखिर में बात बताऊंगा, ये मेरा एक पॉइंट है, मुझे इसको आखिरी के लिए मैंने संभाल के रखा है। तो सर खुरम समझ जा, आपकी बात को हमने सुना, बर्दाश्त भी कर लिया, ठीक है आप कह रहे हैं उन्हें इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो सर अब हमारा उनके साथ रवैया क्या होना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? वी कैन नॉट रिटर्न दोस फेवर्स, आई एम टेलिंग यू, वी कैन नॉट इवन मेक सच, उस सैक्रिफाइस का हम 1% तक भी नहीं जा सकते, या 2% भी तक नहीं जा सकते जो उन्होंने किया। हम वो तकलीफ का जो है वो भी बर्दाश्त जो वो नहीं गो थ्रू कर सकते जो कि उन्होंने किया। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि बेटा सबसे पहली जो बात है वो ये कि ये तो लिखा हुआ है ना कि आपको क्या करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। नहीं, केयर तो बात की बात, सबसे पहले उनकी कदर करनी चाहिए। I cannot finish my lecture without giving you these two examples, क्योंकि लोगों से सीखने को बहुत मिलता है, कभी बार अपने ही स्टूडेंट बहुत ज्यादा सिखा जाते हैं। ऐसे एक दिन मदर्स का टॉपिक पढ़ाया, हैदराबाद की क्लास चल रही थी, अराउंड 150 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लासरूम, बड़ा पैक क्लास थी। अब पढ़ा रहे थे, बच्चे सामने थे, आधे से ज्यादा बच्चों की आंखों में हमने नमी देखी, बहुत सारे बच्चे रोने लग गए। If they were not the sad tears, they were the happy tears. They all were realizing कि यार इतना कुछ उन्होंने सहा और हमने कभी इसको ना रियलाइज किया, ना रियलाइज करने की कोशिश की। So they all were kind of happy as well कि उनको रियलाइज हुआ या उनको सुनने को मिला, या उन्होंने उस मंजर को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की जिससे वो एक्चुअली प्रैक्टिकली गुजरी। वो पढ़ा के मैं बाहर आया, तो मैं जैसे ही क्लास से बाहर निकला, अस्करी कॉलेज नाम है हैदराबाद कैंपस का, तो वो एक बच्चा वहां से क्लास से बाहर निकला। And he said, sir, क्योंकि I was rushing towards my another class of defense campus में थी, बच्चा पीछे आया, सर मुझे आपसे बात करनी है जी। तो वो लड़का मेरे पास करीब आया और उसने करीब आते मुझे गले लगा लिया। And the moment he hugged me, he burst into tears, रोने लग गया। मैंने कहा चलो इमोशनल हो गया होगा अम्मी के बारे में सुन के। उसके बाद उसने कुछ ऐसा बोला कि यार मेरे पास सिवाय खामोशी कोई जवाब नहीं था, तो कहने लगा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अम्मी के बारे में बताया, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। उसने बड़ी दुआएं दी, रोता भी रहा, साथ साथ बोलता भी रहा। कहने लगा सर बस आपको एक बात बतानी थी, वो ये कि मेरी ना अम्मी ने the way when he was saying all that, so if I'm not getting wrong, मैं अगर भूल नहीं रहा, मैं वेगली कह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा याद नहीं पड़ रहा है कि उसने मुझे बता रहा है कि कुछ मेरे ख्याल से हफ्तों पहले उसके अम्मी का कैंसर से इंतकाल हो गया। तो वो एक तड़प थी उसकी कि यार आज ये बात से सुनने के बाद अम्मी के पास जाता तो उनके पाँव चूम लेता, उनके कदमों में पड़ा रहता और उनके सामने हर उस बदतमीजी और बकवास की माफी मांग लेता जो कि मैंने उनके सामने उनकी इन कुर्बानियों को ना जाने बगैर कर दी। तो डिफेंस कैंपस में एक दिन बैठा हुआ था, तो वहाँ अयाज भाई आए। अयाज भाई हमारे कंस्ट्रक्टर हैं, मतलब हमारा जो एक वेरिटास का कैंपस है वो उन्होंने बनाया है। तो ही 45+। अयाज भाई मुझे कह रहे हैं खुरम भाई आप करते क्या हैं, क्या आपकी रूटीन है? मैंने कहा सुबह यहाँ जाता हूँ, शाम में यहाँ जाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाता हूँ, ऐसा ऐसा। मैंने अपने बड़े स्टाइल में अपनी रूटीन उनको बताई। मैंने कहा बड़े मुतासिर हो जाएंगे कि यार वो हो क्या मसरूफ आदमी है, क्या बड़ा आदमी है, कितने बच्चे पढ़ाता है, क्या टीचिंग करता है। लेकिन उस जमान ने तो हिला के रख दिया। आगे से कहने लगी खुरम भाई आपकी रूटीन सुनी बहुत खुशी हुई, पूछना ये था आप अम्मी से कब मिलते हैं? मैंने कहा यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन। मैंने कहा भाई अम्मी से मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक आध बार मुलाकात कर लेता हूँ। अम्मी थोड़े से दूसरे ब्लॉक में रहती हैं, गुलिस्तान और में ही साथ, लेकिन वो दूसरे घर में रहती हैं। सो उसके बाद आफ्टर लिसनिंग टू माय एंटायर रूटीन एंड माय आंसर, आई आस्क्ड भाई 45+, ही सेड दैट कि खुरम भाई एक बात कहूँ आपसे, आप ना अपनी अम्मी से रोज मिला। अच्छा, व्हेन ही सेड दैट ही स्टार्टेड सॉबिंग, रोती आवाज हो गई। और उसके बाद ही रिपीटेड दैट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, एंड ही सेड दैट आप प्लीज अपनी अम्मी से रोज मिला करें। And then third time he was saying that, he started crying. A man who is 45+, he was sitting in front of me और बात करते करते इमोशनल भी रोने लग गया। तो मैंने कहा यास भाई खैर है, ठीक है, पानी पी, क्या हो गया, चाहे इतने इमोशनल हो गए? कह रहे खुरम भाई आपको नहीं पता है सर, मेरी अम्मी का इंतकाल कुछ अर्से पहले हुआ है। मैं आज रोजाना इस बात को तड़पता हूँ, कोई एक बार मेरी अम्मी से मुझे मिला। तो कदर कर लो, आज हैं तो तुम्हें एहसास नहीं है, कल ना रही ना तो तुम घुट घुट मरोगे। अयाज भाई से सीख लो।
تو بہرحال میں بھی تھوڑا سا آپ دیدہ ہو رہا ہوں آپ کی کوئی باتیں بتاتے ہوئے, بیکاز person like that who lost a puppy, I do not know what kind of feeling is this, not because alhamdulillah my mother is hayat and love lambi, مجھ سے زیادہ عمر دے. لیکن پوائنٹ اس کے یار یہ بات احساس کرنے کی, یہ بات سمجھنے کی, پہلے قدر کر لو, قدر کر لو, احساس کر لو. مارتی ہیں, ڈانٹتی ہیں, ٹوکتی ہیں, جو کرتی ہیں کر لیں یار, وہ کچھ بھی کر لیں, اب تو وہ تھپڑ مارے روزانہ, وہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے جس جو قربانی ہمارے دے چکی. پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو یہ پوائنٹ ہے they deserve our best care, سو اس میں یہ کہ موم اور ڈیڈ کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا خیال زیادہ کرنا پڑے گا, زیادہ فیکشن اور کیئرنگ بھی ہوگا تو اپنی کی طرف ہوگا. اس کی وجہ پروفٹ کی حدیث اس میں صحابی نے سوال پوچھا ہے, رسول اللہ who deserve my care, who deserve my best care. سو کچھ روایتیں اس میں الگ الگ جواب ہیں. ایک جواب میں آئی your prophet is on side your mother and your mother. ایک حدیث میں ورڈز آئے your mother, your father and your relatives. اور ایک حدیث میں your mother and your father. In all the cases, in all the three reports, there is one thing common. Yes, Lord, who deserve my best care? And the prophet said, your mother first. پھر father, relative, جو بھی آیا نہیں آیا بعد میں, that's secondary نا. The first one is your mother. پہلے قدر کریں, پھر ان کی بہت فکر کریں, پھر ان کو بہت خیال رکھیں. کہتے ہیں نا ماں باپ کے سامنے چوں بھی نہیں کرنی چاہیے. بس ٹھیک ہے نا, ڈانٹ دینا تھوڑا سا کیا ہو گیا, تھوڑا سا مار دیں گے تو کیا ہو گیا, اور پھر وہ ناراض بھی ہو رہی گی تو ہماری فکر نہیں ہو رہی ہوگی نا یار. اگر وہ تھوڑا سا غصہ ہوں گی تو ہمارے لیے ہوں گی نا, کیوں باہر جا رہے ہو, کیوں باہر جا رہے ہو, کیوں دوستوں میں 12 بجے کے بعد جاتے ہو, فکر ہو رہی ہوگی نا یار, کچھ کاکی کو ہو نہ جائے بیٹا, کیوں رات دیر تک جو ہے فون استعمال کر رہی ہو, فکر ہے نا یار کہیں اس کے ساتھ ہیرسمنٹ نہ ہو جائے. بیٹا نہیں جا سکتی آپ اکیلی پکنک پہ, نہیں ہم آپ کو اجازت دیتے, فکر ہے نا کہ ہمارا بچہ ہے کہ اس کی عزت, اس کا آنر, اس کی جو زندگی میں ہم نے اتنا اس کے لیے تحفظ کیا, برباد نہ ہو جائے. اتنی کامن ایگزامپل ہے یار, ہم کوچنگ سینٹر میں 4 گھنٹے کی کلاس دے رہا ہوں. میں نے ابھی کووڈ-19 سے پہلے بھی یہ معاملہ دیکھا, 4 گھنٹے کی میں کلاس دے رہا ہوں. باہر جا رہا ہوں کلاس میں, امی دروازے پہ بیٹھی ہوئی, واپس آ رہا ہوں امی دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے. خیریت کیوں, آپ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں. اگر ان 4 گھنٹوں کے بیچ میں میری بچی کو کچھ ہو گیا تو آپ بیٹھیں گے امی کے لیے 4 گھنٹے؟ نہیں, آپ کو میں کہتا ہوں بس امی یہاں ہیں, بس 4 گھنٹے امی کو بیٹھ کے دیکھ لو, دیکھا جائے گا آپ سے. اور یہ روزانہ ہر ہفتے کے 2 3 بار ہو رہا ہے. 4 پی ایچ ڈی کی کلاس ہے تو 6 گھنٹے ہو جائیں گے. میری 3 گھنٹے کی کلاس ایکسٹرا کلاس لگی ہوئی, پی ایچ ڈی کے تو چل رہی 6 گھنٹے, سارا جہان چھوڑ کے بیٹھی. اور کبھی دیکھا تو ابو وغیرہ امی وغیرہ سب کی کیفیت ہے اتنی. ہر کوچنگ سینٹر کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا, جو کوچنگ سینٹر ہے وہاں پر اسکول تو الاؤ نہیں کرتے, مطلب اسکول نہیں. ابھی کیمبرج کے ایگزام ہوں گے, آپ پیپر دینا. وہ ہم نے سنا جی وہ عائشہ بھوانی پہ جی کیمبرج ایگزام ہو رہا تھا, اور وہ گرمی اتنی زیادہ تھی, ہیٹ ویو آئی بھی تھی کوئی, وہ اندر بچہ پیپر دینے گیا ہے, امی باہر ویٹ کری, وہ فوت ہی ہو گئی گرمی کے بعد. پیپر آپ کا ہو رہا ہے, کامیاب آپ نے ہونا ہے, گریڈ آپ کا آنا ہے, چوڑا آپ نے ہونا ہے, وہ گائے کو گرمی کھائے. بس کر بیٹھی ہیں آپ سے انکنڈیشنل پیار نہ, کیونکہ کتنی قربانیوں کے بعد آپ اس دنیا میں آئے. That's something کہ اب اس کی تحفظ کی ذمہ داری بہت ہے. تو جب ڈانٹ رہی نا اس میں بہت پیار ہوگا, جب سختی کر رہی نا تو اس کی بہت کیوٹ وجہ ہوگی. اس وجہ پہ فوکس کرنا ہے, ان الفاظ پہ نہیں جو وہ بول رہی, اس سختی پہ فوکس نہیں کرنا, اس قربانی پہ, اس فکر پہ فوکس کرنا ہے جس پہ وہ آپ پہ ناراض اور چنگھاڑ رہی. تو کیا ہوا اگر تھوڑا پیٹ دیں, کیا ہوا تھوڑا سختی کر دیں, کیا ہوا ایک دن پسند کا کھانا نہ کھلائیں, کیا ہوا اگر آپ اپنے پسند کا نہیں ان کی پسند کا ہیئر کٹ کروا دیں, کیا ہوا ایک دن ڈسٹنگ آپ کر لیں, کیا ہوا یار, کیا ہوا, کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہے نا, تھوڑا صحیح تو مانگ رہے, اتنی محبت کی تھوڑی سی لوٹا دو تو کہ you cannot return the favor. So now let me just wrap up, and I hope so کہ آپ کو اگر میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی, میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتنی تو میری بات مان لیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, one day he was sitting down with his companions and Prophet peace upon him said to his companions, میں آپ کو بتاؤں حج اور عمرے کا طریقہ کیا ہے, یا ایک حج اور عمرہ کیسے کیا جا سکتا ہے. Obviously companions were anxious and they were like یا رسول اللہ ضرور, یا they were like کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانیں, آپ بتائیں. تو حضور اسلام نے بولا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا, اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. You know what, آپ کبھی بھی اسلامی کسی کتاب میں یہ نہیں دیکھیں گے you should say I love you to your dad, I love you mom, I love you dad, love you so much mom. That's not, you will never see that. آپ کو پاس میں ایسی ایگزامپل نہیں ملے گی. اسلام وہ وربل پہ نہیں بات کر رہا, حضور کی حدیث کہہ رہی ہے آپ اپنے ابو کو پیار سے دیکھیں. The moment you are going to look to your parents with affection نا, جب پیار سے ایک بار دیکھیں گے نا ان کو,
تو وہ پیار سے دیکھنے میں یو ول اسٹارٹ ریئلائزنگ یار کتنے امیزنگ لوگ ہیں, کتنی قربان, کیا زبردست ہستی ہیں, کیا کچھ کیا ہے ہمارے لیے. وہ ایک بار جب آپ عزت سے اور محبت سے دیکھ لیں گے تو وہ آپ کے لفظ نہیں, وہ آپ کی آنکھیں, وہ افیکشن, وہ پیار, وہ روح سے اور وہ پوری قلب سے ان کو چاہنا وہ کافی ہوگا. سو بس یوں چلتے پھرتے بول دینا آئی لو یو مام, ہیپی فادرز ڈے, ہیپی مدرز ڈے, دیٹس ناٹ دا کیس ان اسلام. اسلام نے آپ سے کہا ہے آپ ان کو ایک بار پیار سے دیکھیں, اور اس کے پیچھے اتنے سارے فائدے ہیں کہ رسول اللہ کو کہنا پڑ گیا اگر آپ ایسا کریں تو آپ کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے. پیچھے سے کمپینین کیا سنو وہ نہیں ہے, وہ ہم کبھی کوئی پیاری بات بتاتے کلاس میں, ایک بچہ ایک سوال آیا ذہن میں, کبھی وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں نا خوشی میں. ایک سوال کیا سن لو, اگر میں اپنے والدین کو ایسے کئی بار دیکھوں تو, اگر میں ان کو کئی بار دیکھوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے آپ کے کرنے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کی عنایت کرنے میں, اللہ تو سخیوں کے سخی ہے نا, اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی. یار کتنا آسان ہو گیا. اب بھی ریکارڈنگ ختم ہونے کے بعد جائیں, کچھ نہیں کہیں, کچھ نہیں, just go and just look at them with affection, with love. وہ جو adoration ہے نا آپ کی, جس کو respect and love بولتے ہیں, بس کافی ہے سر. بس پھر یہی آپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کروانے دے گی, کبھی یہی احساس رہے, قدر رہے گی, قدر. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے, وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم موبائل میں گھسے ہوتے ہیں, ابو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو, یار ایک مطلب your dad is dropping you at school, ابے یار جان ایک بار دیکھ تو لو ان کو پیار سے, خالی آپ کا دیکھنا. اور آپ جب 15-16 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, دوستوں میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, پیرنٹس سے بات بھی نہیں کرتا. ایک نظر محبت یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے وہ, اور وہ نظر محبت میں انعام آپ کا ہی ہے, فائدہ آپ ہی کا ہی ہے کہ نمبر 1 یو آر یو نو سرونگ یور پیرنٹس, باپ کی رضا, خدا کی رضا, ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, لے وہ جنت بھی آپ کی ہوئی, اللہ کی رضا بھی آپ کی ہوئی, حج بھی آپ کا ثواب ہوا, عمرہ بھی آپ کا ثواب ہوا. لیکن آپ کے بعد ٹائم گئے سر, آپ تو اسٹرائکرز ہیں نا, پب جی تھے, کاؤنٹر پہ اسٹرائک تھے جی, اینگری کا برڈ تھے, فلانا تھے, ٹیم کا. تو امید ہے میری ٹوٹی پھوٹی کوشش نے آپ کو تھوڑا سا جگایا ہوگا. امید ہے سامنے آپ ہوتے تو میں اور بات کرتا, سامنے آپ ہوتے, لیکن کوشش میری پوری تھی. امید ہے اللہ کی ذات سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. ریکارڈنگ میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی تھی, لیکن بہرحال جو اسپونٹینیس ذہن میں آپ کو بتایا. اللہ سے دعائیں کہ اللہ پاک ہمارے والدین کو لمبی اور بابرکت اور صحت سے بھری ہوئی زندگی عنایت فرمائیں, ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم رہے, اور جب جب وہ ہمارے سامنے ہوں, بھلے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں, ہماری طرف سے ان کے لیے کوئی بے ادبی, کوئی حق تلفی, کوئی بے حرمتی نہ ہو, کیونکہ جتنا انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے, yes that's one of the truths, we can never ever return their favor, we can never ever do that. I'm very sorry to say that بہت سارے فادرز آگے بولتے ہیں یار مدرس پڑھا دیا ہے, فادرز بھی پڑھا دیتے, بچے امیوں کی عزت کرتے رہ جاتے ہیں, ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے. تو بھائی ابا کا بھی کچھ رول ہے, تو کچھ ابوں کا بھی خیال رکھ لیا کریں. لیکن بہرحال your mother and your father, so father کی بھی کبھی بارے میں بات ہوگی یا اس کو سمجھیں گے یا آلریڈی کرتے ہوں گے, تو امی کا جتنا حق ہے ویسے ابو کا بھی حق ہے, ان کا بھی خیال رکھیے گا. تو ان کے قدم میں تو نہیں کہہ سکتا چومیں اس کو, لیکن بس چومنے جیسی ہی کیفیت ہو, تو بہت بہت ان کا خیال رکھیے گا. اور I'm going to conclude my session with it by these words کہ دنیا کا کوئی بھی کامیاب آدمی آپ دیکھیں گے تو اپنے امی ابو کا بڑا بڑا خدمت گزار ہوگا, بڑا خدمت گزار. And I would like to use that statement as well, جو مجھے ابھی ریویژن کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہوئے یاد آیا کہ یار وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ عورت بیٹی تھی کہ نہیں تھی, وہ عورت بیوی تھی کہ نہیں تھی, وہ عورت بہن تھی کہ نہیں تھی, اور اگر یہ کامیاب آدمی ہے تو اس کے پیچھے ایک عورت, اس کی امی کا ہاتھ تو ضرور ہے. آج یہ جو ہے, جو یہ کہتا اور یہ بولتا اور جو سلیقہ یہ دکھاتا ہے اور جس کامیابی کے راستے میں یہ ویلیوز کو فالو کرتا ہے, وہ ویلیوز شاید امی نے, بیٹی نے یا بیوی نے یا بہن نے نہ سکھائی, وہ ویلیوز امی جان نے ضرور سکھائی. سو پلیز ان کا بہت خیال رکھیں, اور جب جب ان کا خیال رکھیں تو پلیز ان سے ایک گزارش میرے لیے اور کریں کہ ہمارے ایک سر ہوتے ہیں, سر خرم, آپ ہمارے لیے جب دعا کیا کریں تو ان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں, وہ ہمیشہ دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اور کیمبرج ایگزامس کی جو بڑی ٹینشن ہے نا, اس پہ بھی ٹینشن کا سولوشن یہ ہے کہ ان سے بول دیں بس فٹافٹ دعاؤں میں لگ جائے, کیونکہ آپ کے کہنے کو نا اللہ ٹالتے نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جس محبت سے بات وہاں پہنچتی ہے نا وہ پھر واپس لوٹتی نہیں ہے. امید ہے آپ آج کے بعد اپنی امیوں کا بہت خیال رکھیں گے, اپنے ابو کا بہت خیال رکھیں گے, اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اور میرے کاکی کاکی اور میری بیوی کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.